क्या हो गया कि तुम इबादत नहीं लाई, बात को अपने ऊपर रखा। कहते हैं कि मेरे पास कौन सा उधर है कि मैं उस जात की इबादत न करूं जिसने मुझको पैदा किया और तुम सबको उसी के पास लौट करके जाना है। मेरे पास क्या उधर है? क्या मैं खुदा को छोड़कर और ऐसे माबूद करार दे लूं कि अगर खुदाए रहमान मुझको कोई तकलीफ पहुंचाना चाहे तो न इन माबूदों की सिफारिश मेरे कुछ काम आए, न वो मुझको छुड़ा सके। अगर मैं ऐसा करूं तो सरी गुमराही में जा पड़ा। सुन लो, अब मैं खुल करके तुम्हें कह रहा हूं, मैं तो तुम्हारे परवरदिगार पर ईमान ला चुका। मैं तो, अब सारे काफिर हैं तो दुश्मन है, मैं तो तुम्हारे परवरदिगार पर ईमान ला चुका, सो तुम मेरी बात सुन लो। अब इतना कहना था तो वो तो सारे काफिर थे। अब गर्दन के अंदर बरसा डाला या रुमाल डाला, चादर डाली और फांसी दे करके वहीं खत्म कर दिया। और जब खत्म किया तो मौत आते ही अल्लाह ने कहा चल तू तो जन्नत में दाखिल हो जा। मौत आते ही अल्लाह ने कहा चल तू तो मौत के वक्त में ये कहा जा रहा है। कहता है कि जब उन्होंने कहा तो क़ीलत खुल जन्ना, इरशाद हुआ जा जन्नत में दाखिल हो जा, तो मरते साथ ही रूह कहाँ चली जाती है? जन्नत में। और जिस्म क़यामत के दिन जाएगा और रूह का कनेक्शन जिस्म के साथ अलबत्ता कायम रहता है। कहा तू तो जन्नत में जा, लेकिन मौत के वक्त ही में जन्नत में गया। कहने लगा काश मेरी कौम को ये बात मालूम हो जाती कि मेरे परवरदिगार ने तो मुझको बख्श दिया और मुझको इज्जत वालों में शामिल कर दिया, और हमने इसकी कौम पर उसके बाद कोई लश्कर आसमान से नहीं उतारा, न हमको उतारने की जरूरत थी। सिर्फ एक फरिश्ते ने आवाज निकाली, कलेजे फट गए और सारे मर गए। और सजा बस एक आवाज सख्त थी और वो सब उसी दम बुझ करके रह गए। अफसोस बंदों के हाल पर, कभी इनके पास कोई रसूल नहीं आया जिनकी इन्होंने हंसी न उड़ाई हो। क्या इन लोगों ने इस पर नजर नहीं की कि हम इनसे पहले बहुत सी उम्मतें गारत कर चुके हैं, है जी, कि उनके तो लौट करके नहीं आते, और इन सब में कोई ऐसा नहीं जो मुझ तुम्हें तौर पर हमारे रूबरू हाजिर न किया जाए। और एक निशानी इन लोगों के लिए मुर्दा जमीन है, हमने इसको जिंदा किया और हमने इससे गल्ले निकाले, सो इनमें से लोग खाते हैं, और हमने इसमें खजूरों और अंगूरों के बाग लगाए और इसमें चश्मे जारी किए ताकि लोग बाग के फलों में से खाएं, और इसको इनके हाथों ने तो नहीं बनाया था, तो क्या ये शुक्र नहीं करते? वो पाक जात है जिसने तमाम मुकाबिल किस्मों को पैदा किया, नबता जमीन के कबील से भी और आदमियों के कबील में से भी, दरख्तों में भी जोड़े हैं, नर और मादा, इन आदमियों में से भी और इन चीजों में भी, इनको लोग नहीं जानते। और एक निशानी इन लोगों के लिए रात है कि हम उस पर से दिन को उतार लेते हैं, सो यकायक वो लोग अंधेरे में रह जाते हैं और आफताब अपने ठिकाने की तरफ चलता रहता है। ये अंदाजा बांधा हुआ उसका जो जबरदस्त इल्म वाला है, सारे जहान को जकड़ में लिया हुआ है और चांद के लिए मंजिलें मुकर्रर की है, यहाँ तक कि ऐसा रह जाता है जैसा खजूर की पुरानी टहनी, यानी देखने में यूं होता है न आफताब की मजाल के चांद को जा पकड़े, न रात दिन से पहले आ सकती है, और दोनों एक दायरे में तैर रहे हैं। और एक निशानी इनके लिए ये है कि हमने इनकी औलाद को भरी हुई किश्ती में सवार किया और हमने इनके लिए किश्ती ही जैसी ऐसी चीजें पैदा की हैं जिन पर ये लोग सवार होते हैं। यानी एक किश्ती तो है ना पानी की, और एक किश्ती है ये मतलब कि सहराओं की, वो कौन है? ऊंट। वो क्या है? ये ऊंट कहते हैं। उसी की तरह है कि समान ये लोग सवार हो जाते हैं, और अगर हम चाहें तो इनको गर्क कर दे, फिर ना तो कोई इनका फरियाद रस हो, न ये खलासी दिया जाए, मगर ये हमारी मेहरबानी है, और इनको एक वक्त मुअय्यन तक फायदा देना है। और जब इन लोगों से कहा जाता है कि तुम लोग उस अजाब से डरो जो तुम्हारे सामने है और जो तुम्हारे पीछे है, ताकि तुम पर रहमत की जाए, तो बिल्कुल परवाह नहीं करते, और इनके रब की आयतों में से कोई आयत भी इनके पास ऐसी नहीं आती जिससे ये सरताबी न करते हो। और जब इनसे कहा जाता है कि अल्लाह ने जो कुछ तुमको दिया है उसमें से खर्च करो, जब ये कहा जाता है अल्लाह ने जो तुम्हें दिया है, किसने दिया है? तो मालूम होता है देने वाला अल्लाह है। तो जब अल्लाह है तो मालिक कौन है? अल्लाह है। तो मालिक ये कह रहा है कि मेरे माल में से गरीबों को इतना दो, तो इनके मालों में हक है, वफी अमवालिम हक़्क़ुन,
लिस्साइल वल महरूम, सवाली के लिए भी, और सफेद कोई जो गरीब है उसको ढूंढ करके देना, ये तो बहुत बड़ी नेकी है। मतलब कि हमने जो मालिक हम है, मजाजी तौर पर हमने तुम्हें दिया, मजाजी तौर पर हमने, जैसे 18 पारे में आया था ना, वो आतुहुम मिन मालिल्लाहिल्लज़ी आताकुम, उस माल में से दो जो अल्लाह ने तुमको दिया। तो देने वाला कौन है? अल्लाह। तो मालिक हकीकी जब ये कह दी कि मैंने अपने माल में ज़कात का मतलब 40वां हिस्सा मुकर्रर किया, ये तो हो गया ज़कात का। और एक हंगामी तौर पे खर्च करना, अब एक आदमी का एक्सीडेंट हो गया और मतलब कि वो जिंदगी और मौत की कश्मकश में है, ये कह जी मैंने तो ज़कात दे दी है ना, अब मेरे जिम्मे तो कोई माल नहीं आता, मरता है तो मरता रहे। अल्लाह ताला कहते हैं नहीं, वफ़ी अम्वालिहिम हक़्क़ुन सिवा ज़कात, ज़कात के अलावा भी इनके मालों में हक है, जो वक्त बतला देता है कि तुम्हारे जिम्मे क्या चीज है, इसको भी पेश नजर रखना चाहिए। तो मतलब कि मालिक के हकीकी वो है, और जब वो हुक्म दे कि गरीब को दे दो, 40वां हिस्सा दे दो ज़कात का, तो ज़कात का 40वां हिस्सा हक किसने मुकर्रर किया? अल्लाह। तो हक वाला अपने हक को ले रहा है, तो जब हक को ले रहा है तो न लेने वाले के लिए जिल्लत है, न देने वाला कह सकता है कि मेरा तेरे ऊपर बड़ा एहसान है तो मैंने तुझे दिया, न ये ऊंचा हो सकता है न वो नीचा हो सकता है। अल्लाह ने इज्जत नफ्स को किस तरह बरकरार रखा कि मालिक तो मैं हूँ और मैंने कह दिया कि इतना माल दे दो और बाकी मैंने तुझे दिया है, लिहाजा जब तुम दोगे तो सुभान अल्लाह का माल तुम ज़कात का दो। ये ना इंतजार करो कि गरीब तुम्हारे पास आए लेने के लिए, बल्कि तुम्हें तलाश करके खुद देना चाहिए। ये कितना कर्म है गरीब का तेरे ऊपर कि खुद चल करके आया और कहता है कि मुझे आप माल दे दे, वरना असल ये कि तू उसको दे, और दे भी तू ईता के रंग में, इता के रंग में नहीं, मतलब कि आला चीज दे, अच्छे अंदाज में दे, इज्जत के साथ दे। ये बहस मैं पहले कर चुका हूँ। तो ईता में और इता में क्या है? जब कहते हैं ना आतईना, हमने दिया ऐन के साथ, तो इसका माना क्या होता है? अदना चीज दी। क्या चीज दी? और जब कहते हैं आतईना, ऐन नहीं होता, हमने दिया, उसका माना भी है देना। एक है ईता और एक है इता, यानी तोए के साथ और ऐन के साथ। तो इता का माना मुतलकन देना या छोटी चीज का देना। तो अब यहाँ सवाल हुआ कि सरकार तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो कौसर दी, अल्लाह ने कौसर की बड़ी शान, बड़ा मकाम, क्या अजीब व गरीब है, जब मैदान माशर में क़यामत के अल्लाह ताला अता फरमाएंगे। लेकिन यहाँ तो चाहिए था यूं कहती कि इन्ना आतईना कल कौसर, देखा मैं आतईना कि हमने आपको मामूली चीज दी, हालांकि कौसर कितनी आला चीज है। तो ये कलाम बलागत के एतबार से ऊंचा नजर नहीं आता, लेकिन अगर ज्यादा गौर करके देखें तो एक नुकता निकलता है, नुकता कि हमने आपको दी। हमने किसको दी? तो आपका जिक्र आ गया, आपको कौसर दी। तो माना क्या निकला कि माना हमने कि कौसर बड़ी आला चीज है, लेकिन ए मेरे हबीब जब आपकी तरफ निस्बत करके देखते हैं तो कौसर भी मामूली दिखलाई देती है। कौसर भी क्या है? मामूली। कौसर। लेकिन 4 पारे के 6 रुकू में जब अल्लाह ने कुरान के देने का जिक्र किया तो कुरान तो अल्लाह की सिफत है और सिफत मौसूफ के ताबे होती है, तो अल्लाह की तरह वो भी मतलब कि मखलूक नहीं, गैर मखलूक है। तो वहाँ यूं नहीं कहा आतीना वलक़द आतईनाका सबअम मिनल मसानी वल कुरआनिल अज़ीम। तो जब कुरआन अज़ीम और सूरह फातिहा का देने का जिक्र है तो आतईना कहा, आतईना आइन के साथ और तोय के साथ नहीं कहा, आतईना ते के साथ और आतीना के रंग में कहा। तो बहरहाल ये माना हो गया कि हमने दी। तो जब उसको दे तो लगाते आतो ज़काता, तो आदमी का आतो ज़काता ऐन के साथ नहीं कहा, बता कि आला चीज को दे, आला अंदाज में दे और खुद जा करके दे। तो जब तक दे नहीं देगा उसको मालिक नहीं बना देगा, उस वक्त तक वो फकीर मतलब सड़कें बनाना न जायज, गरीब को मालिक नहीं बनाया। अब मस्जिदें बनाना न जायज, गरीब को मालिक नहीं बनाया, तो मालिक बना करके देगा तो ज़कात अदा होगी, वरना अदा और मालिक बनाई ईता के रंग में। आप उस ज़कात का है, आप उस ज़कात ये लिखा। अल्लाह हमें ये समझ अता फरमाए।
فرماتے ہیں کہ ہم نے جو ان کو دیا ہے، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو کچھ تم کو دیا اس میں سے خرچ کرو، اللہ نے جو تمہیں دیا، تو یہ کفار مسلمانوں سے یوں کہتے ہیں کہ کیا ہم ایسے لوگوں کو کھانے کو دیں جن کو اگر خدا چاہے تو کھانے کو دے دے، یہ تو بڑے صوفی ہیں، اللہ والے ہیں، اللہ سے بڑا کنیکشن ہے، تو اللہ چاہے تو ان کو دے دے نا جی، تم میرے سری غلطی میں ہو۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو؟ یہ لوگ بس ایک آواز سخت کے انتظار کر رہے ہیں کہ ان کو آپ پکڑے گی اور سب باہم لڑ جگڑ رہے ہوں گے، سو نہ تو وصیت کرنے کی فرصت ہوگی، نہ اپنے گھر والوں کے بعد لوٹ کر کے جا سکیں گے، اور سور پھونکا جائے گا، سو وہ سب یک قبروں سے اپنے رب کی طرف جلدی جلدی چلنے لگیں گے، کہیں گے کہ ہائے ہماری کمبختی، ہم کو قبروں سے کس نے اٹھا دیا۔ یہ تو وہی ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور پیغمبر سچ کہتے تھے۔ تو پہلے جب مطلب پھونک ماری جائے گی اس کے اندر قرن کے اندر تو سارے مر جائیں گے، اور جب دوبارہ نفخ صور ہوگا تو سارے قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے، وہ بس ایک زور کی آواز ہوگی جس سے یکا یک سب جمع ہو کر ہمارے پاس حاضر کر دی جائیں گے۔ پھر اس دن کسی شخص پر ذرا ظلم نہ ہوگا، نہ تم کو حجی بس انہی کاموں کا بدلہ ملے گا، بس تم کو انہی کاموں کا بدلہ ملے گا جو تم کیا کرتے تھے۔ اہل جنت بے شک اس روز اپنے مشغلوں میں خوش دل ہوں گے، خوش دلیاں کر رہے ہوں گے، اور وہ اور ان کی بیویاں سایوں میں مصریوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے، اور مصریاں بھی جنت والی اور تکیے بھی جنت والے، ان کے لیے وہاں میوے ہوں گے، اور جو کچھ مانگیں گے ان کو ملے گا، اور جو چاہیں گے ملے گا۔ وہ بھی 24 پارے میں آگے آ رہا ہے، ان کو پروردگار مہربان کی طرف سے سلام فرمایا جائے گا، خود اللہ فرمائیں گے السلام علیکم یا اہل الجنہ، اور اے مجرموں آج الگ ہو جاؤ، اے اولاد آدم، کیا میں نے تم کو تاکید نہیں کر دی تھی کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا، وہ تمہارا سری دشمن ہے، اور یہ کہ میری عبادت کرنا یہی سیدھا رستہ ہے، اور وہ تم میں ایک کثیر مخلوق کو گمراہ کر چکا ہے، سو کیا تم نہیں سمجھتے یہ جہنم ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ یہ جو کہا گیا نا سری دشمن ہے، اس کی تشریح میں دوسرے پارے میں کر چکا ہوں، مطلب کہ کوئی آدمی کپڑے کا چور ہوتا ہے، کوئی آدمی مطلب کہ بدن کو زخمی کر دیتا ہے، کوئی آدمی مطلب کہ قتل کر دیتا ہے کہ روح کو جسم سے نکال دیا، لیکن روح زندہ ہے، لیکن سب سے قیمتی چیز کیا روح ہے، تو بعض ہوتا ہے جو روح کو ختم کر دے، روح کی روح کیا ہے دولت ایمان، تو وہ شیطان ہے، مطلب کہ کپڑا اتنا قیمتی نہیں، بدن اتنا قیمتی نہیں جتنا روح قیمتی ہے، اور روح کی روح کیا ہے ایمان، تو جو ایمان کو چھین لے، ایمان نہ لینے دے، اور ہوتا ہے اس سے بڑھ کر کے بڑا دشمن اور کوئی۔ یہ دوسرے بارے میں یہ بحث میں کر چکا ہوں، فرماتے ہیں کہ یہ تمہارا سری دشمن ہے، یہ تمہارا سری دشمن ہے، اور آگے فرماتے ہیں اور یہ کہ میری عبادت کرنا یہی سیدھا راستہ ہے، اور وہ تم میں ایک کثیر مخلوق کو گمراہ کر چکا، سو کیا تم نہیں سمجھتے یہ جہنم ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جایا کرتا تھا۔ آج اپنے کفر کے بدلے اس میں داخل ہو جاؤ، آج ہم ان کے منہوں پر مور لگا دیں گے، کیونکہ منہ سے تو غلط باتیں بھی کرتے ہیں، آج منہ نہیں بولیں گے، اور ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے، ان کے پاؤں شہادت دیں گے، پاؤں خود بتلائیں گے کہ میں نے یہ جرم کیے، میں نے یہ گناہ کیے جو کچھ یہ لوگ کیا کرتے تھے، اور اگر ہم چاہتے تو ان کی آنکھوں کو بلیاں بیڑ کر دیتے، پھر یہ رستے کی طرف دوڑتے پھرتے، ان کو کہاں نظر آتا، اور اگر ہم چاہتے تو ان کی صورتیں بدل ڈالتے اس حالت سے کہ یہ جہاں ہے وہیں رہ جاتے، جس سے یہ لوگ نہ آگے کو چل سکتے نہ پیچھے کو لوٹ سکتے۔ ہم جس کی عمر زیادہ کر دیتے ہیں نا تو اس کی طبی حالت میں الٹا کر دیتے ہیں، سو کیا وہ لوگ نہیں سمجھتے، اور ہم نے آپ کو شاعری کا علم نہیں دیا، اور یا وہ آپ کے لیے شایان شان بھی نہیں، وہ تو محض نصیحت اور ایک آسمانی کتاب ہے۔ یہ 19 پارے کے اندر بحث گزر چکی شعروں کے بارے میں، جو احکام کے ظاہر کرنے والی ہے تاکہ ایسے شخص کو ڈراوے جو زندہ رہے، اور تاکہ کافروں پر حجت ثابت ہو جائے جو
زندہ ہو اور تاکہ کافروں پر حجت ثابت ہو جائے۔ کیا ان لوگوں نے اس پر نظر نہیں کی کہ ہم نے ان کے لیے اپنے ہاتھ کی، اللہ کہتے ہیں ہم نے جو بنائی تھی اپنے ہاتھ کی ساختہ چیزوں میں سے مویشی پیدا کی ہے، اللہ کہتے ہیں ہم نے بنایا نا مویشی، پھر یہ لوگ ان کے مالک بن رہے ہیں اور ہم نے ان جانوروں کو ان کا تابع بنا دیا، سو ان میں بعضیں تو ان کی سواریاں ہیں اور بعضوں کو وہ کھاتے بھی ہیں، اور ان میں لوگوں کے اور بھی نفع ہے اور پینے کی چیزیں بھی ہیں، سو کیا یہ لوگ شکر نہیں کرتے؟ اور انہوں نے خدا کے سوا اور معبود قرار دے رکھے ہیں اس امید پر کہ ان کو مدد ملے، وہ ان کی کچھ مدد کر نہیں سکتے اور وہ ان لوگوں کے حق میں ایک فریق ہو جائیں گی جو حاضر کیے جائیں گے۔ تو ان لوگوں کی باتیں آپ کے لیے آزردگی کا باعث نہ ہونی چاہیے، بے شک ہم سب جانتے ہیں جو کچھ یہ دل میں رکھتے ہیں، سبحان اللہ، اور جو کچھ یہ ظاہر کرتے ہیں۔ کیا آدمی کو یہ معلوم نہیں؟ ایک دفعہ عاصب بن وائل ہے نا کافر، یہ دور سے آ رہا تھا، جب دور سے آ رہا تھا تو ہاتھ میں وہ ایک ہڈی پکڑ لی، ہاتھ میں ہڈی پکڑ لی، تو ہڈی پکڑ کے تو آیا سرکار کے پاس، کہنے لگا اس ہڈی کو نے یوں مسل دیا ہے جی، مسل دیا، کہتا ہے اس طرح مردے کی ہڈیاں اس طرح مطلب کہ مسل دی جائیں گی تو کیا ان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ ان کو دوبارہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جس ذات نے پہلے پیدا کیا جبکہ یہ ہڈی بھی نہیں تھی، مادہ بھی نہیں تھا، اور بغیر اس کے پیدا کر دیا، تو پیدا کرنے کے بعد پھر پیدا کرنا یہ تو اور آسان ہے، یہ پیدا کرنا اور تو عاصم نے غیر کو یہ کہا، کہتے ہیں اور اس نے ہماری شان میں ایک عجیب مضمون بیان کیا اور اپنی اصل کو بھول گیا، کہتا ہے کہ ہڈیوں کا جب کہ وہ بوسیدہ ہو گئی اور مسل کے یوں دکھلایا، ان کے کون زندہ کرے گا؟ آپ جواب دیجئے کہ ان کو وہ زندہ کرے گا جس نے اول بار میں ان کو پیدا کیا، اور وہ سب طرح کا پیدا کرنا وہ جانتا ہے، وہ ایسا ہے کہ ہر ایک درخت سے تمہارے لیے آگ پیدا کر دیتا ہے۔ اب یہ مرخ اور افار یہ دو درخت ہے نا، یہ دونوں تازہ ہیں اور ایک دوسرے پر جب رگڑتے ہیں نا تو رگڑتے ہیں تو تازہ ان میں آگ نکلتی ہے، عجیب اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا ہے۔ اور عرب والے اس سے آگ کو لیا کرتے تھے کہ دیکھو سبز ہے اور دونوں کو رگڑا تو آگ اس میں نکل آئی، تو اس مطلب کہ اس پانی میں سے آگ کو نکال دیا۔ اللہ تعالیٰ جو قدرت دیکھو وہ ایسا ہے کہ ہر ایک درخت سے تمہارے لیے آگ پیدا کر دیتا ہے، پھر تم اس سے اور آگ سلگا لیتے ہو۔ اور جس نے آسمان اور زمین پیدا کیے کیا وہ اس پر قادر نہیں کہ ان جیسے آدمیوں کو پیدا کر دے؟ کیوں نہیں، ضرور قادر ہے، وہ تو بڑا پیدا کرنے والا خوب جاننے والا ہے۔ جب وہ مطلب کہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے نا، ارادہ کرتا ہے تو بس اتنا کہہ دیتا ہے کون ہو جا، بس فیکون وہ ہو جاتی ہے۔ یعنی جو چیز اللہ کے علم میں ہے خارج میں موجود نہیں اور اللہ کے علم میں ہے، اس علم والی چیز کو کہا ہو جا، یعنی خارج میں وجود میں آ جا، اتنا کہا فیکون وجود میں آ گئی۔ ہمارے صاحب میں کرتے تھے اللہ پاک کو نمک دینا اور بادشاہ دینا دونوں برابر ہے۔ کون کہہ دیا تو نمک مل گیا اور کون کہہ دیا تو بادشاہ مل گئی۔ کون کہہ دیا کہ تو اس کی پاک ذات ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا پورا اختیار ہے اور سب کو اسی کے پاس لوٹ کر کے جانا ہے۔ اور آگے مت ہے قسم ہے ان فرشتوں کی جو صف باندھے کھڑے ہوتے ہیں، پھر ان فرشتوں کی جو بندش کرنے والے ہیں، پھر ان فرشتوں کی جو ذکر کی تلاوت کرنے والے ہیں کہ تمہارا معبود ایک ہے، وہ پروردگار ہے آسمانوں کا اور زمین کا، اور پروردگار ہے طلوع کرنے کے مواقع کا۔ ہم ہی نے رونق، آپ نے بڑا اچھا کیا کہ قرآن مجید بند کر کے نا پھر کھولا، پھر آپ نے بند کر کے آپ تو سمجھے سبق ختم ہو گیا، لیکن بند کر کے کھولا تو اشارہ کیا کیا کہ سبق تو اب شروع ہے، سبق تو اب شروع ہے۔ تو اس میں میرا دل بہت خوش ہوا آپ کے اس ناطق اصل میں اگلا اتوار جو ہے نا، اگلے اتوار کے آنے کا شبہ ہے، پتہ نہیں آئے ملے یا نہ ملے، وہ میرے ذہن میں، تو اس لیے میں لگا
असल में उन फरिश्तों की जो सब बांधे खड़े होते हैं, फिर उन फरिश्तों की जो मदद करने वाले, तो गोया अब सब शुरू है। फिर उन फरिश्तों की जो जिक्र की तिलावत करने वाले हैं कि तुम्हारा माबूद एक माबूद है। फरिश्तों का इस रंग में इबादत के लिए खड़ा होना यही दलील है कि अल्लाह एक है। वो परवरदिगार है आसमानों का और जमीन का, और परवरदिगार है तुलू करने के मौके का। हम ही ने रौनक दिया उस तरफ वाले आसानी आसमान को एक अजीब आराइश यानी सितारों के साथ, और हिफाजत भी किया हर शरीर शैतान से। वो शयातीन आलम बाला की तरफ पहले तो जा सकते थे, अब कान भी नहीं लगा सकते, और वो हर तरफ से मार करके धिक्के दिए जाते हैं, और इनके लिए दायमी अजाब होगा। मगर जो शैतान को जो खबर ले ही भागे तो एक धगता हुआ शोला उसके पीछे लग जाता है। तो आप से पूछिए कि ये लोग बनावट में ज्यादा सख्त है या हमारी पैदा की ये चीजें, हमने इन लोगों को चिपकती मिट्टी से पैदा किया। बल्कि आप तो ताज्जुब करते हैं और ये लोग मजाक करते हैं, और जब इनको समझाया जाता है तो ये समझते नहीं, और जब ये कोई मोइज़ा देखते हैं तो उसकी हंसी उड़ाते हैं और कहते हैं ये तो सरी जादू है। भला जब हम मर गए और मिट्टी और हड्डियां हो गए तो क्या हम चिंता किए जाएंगे, और क्या हमारे अगले बाप दादा भी? आप कह दीजिए हाँ, और तुम जलील भी हो गए। बस कयामत तो बस एक ललकार होगी तो सब यकायक देखने भालने लगेंगे और कहेंगे हाय हमारी कमाई, ये तो वही रोजे जगह आ गया, ये वही फैसला का दिन है जिसको तुम झुठलाया करते थे। जमा कर लो हुक्मों का, जालिमों को जमा कर लो, और इनके हम बशरवों को और उन माबूदों को जिनकी वो लोग खुदा को छोड़कर इबादत किया करते थे, तो इन सब को दोज़ख का रास्ता बतलाओ और इनको ठहराओ। इनसे पूछा जाएगा कि अब तुमको क्या हुआ, एक दूसरे की मदद क्यों नहीं करते? बल्कि वो सब के सब उस रोज सरफगंदा होंगे और वो एक दूसरे की तरफ मुतवज्जो होकर जवाब सवाल करने लगेंगे। तो ताबे होंगे ना चेले, ताबईन कहेंगे हम पर तुम्हारी आमद बड़े जोर की हुआ करती थी, और मतबूईन कहेंगे गुरु इनके नहीं बल्कि तुम ही खुद ईमान नहीं लाए थे और हमारा तुम पर कोई जोर तो था नहीं, जबरन तो हमने काफिर नहीं किया था, बल्कि तुम खुद ही सरकशी किया करते थे। सो हम सभी पर हमारे रब की ये बात साबित हो चुकी है कि हम सबको मदद चखना है, तो हमने तुमको बहकाया, हम खुद भी गुमराह थे, तो सब के सब उस रोज अजाब में शरीक रहेंगे। हम ऐसे मुजरिमों के साथ ऐसे ही किया करते हैं। वो लोग ऐसे थे सुभान अल्लाह, जब उनसे कहा जाता था ला इलाहा इल्लल्लाह, जब कहा जाता था क्या ला इलाहा, ये पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह कहा जाता था, तो यस्तकबिरून ये तकब्बुर करते थे। और क्या हम अपने माबूदों को एक ही तौबा एक शायद दीवाना की वजह से छोड़ दें और बस एक ही माबूद और कोई माबूद नहीं, बल्कि एक सच्चा दीन लेकर के आए हैं और दूसरे पैगंबरों की तस्दीक करते हैं। तुम सबको दर्दनाक अजाब चखना पड़ेगा और तुमको उसी का बदला मिलेगा जो कुछ तुम किया करते थे। हाँ, मगर जो अल्लाह के खास किए हुए बंदे हैं उनके बाद से ऐसी ग़िज़ाएं हैं जिनका हाल मालूम है, यानी मेवे, और वो लोग बड़ी इज्जत से आराम के बागों में तख्तों पर आमने सामने बैठोगे। तो क्या अजीब मंजर होगा कि जन्नत में तख्तों पर तख्त भी जन्नत के, और वहाँ जो गद्दे हैं वो भी जन्नत के, और जन्नत की फिजाएं हरी सोने के महल्लात, चांदी के महल्लात, बर्तन सोने के, और आमने सामने बैठे होंगे। क्या अजीब मंजर होगा। उनके पास ऐसा जामे शराब लाया जाएगा जो बहती शराब से भरा जाएगा, सफेद होगी, पीने वालों को लजीज मालूम होगी, उसमें दर्द सर न होगा, न उसे अक्ल में फतूर आएगा। और इनके पास नीची निगाह वाली बड़ी बड़ी आंखों वाली होंगी। मालूम होता है जितनी शर्मीली औरत होती है ना और शर्म करती है ना, उतनी ही उसमें जाज़बियत होती है। उतनी क्या होती है, जितना सतर करे, पर्दा करे, अपने आप को छुपाए, सतर करे, उतना ही उसका मकाम है, इज्जत है, और दिल में उससे मोहब्बत पैदा होती है। और जब बिल्कुल ही इस तरह जैसे खुली मार फिरे और इस अंदाज में, तो औरत की अजमत और महबूबियत खत्म हो जाती है। ये मंजर मतलब कि इंग्लैंड में आम तौर पर लोग बयान करने वाले बयान करते हैं, और उनके बाद नीची निगाह वाली बड़ी बड़ी आंखों वाली होंगी, गोया वो अंडे हैं जो छुपे हुए
रखे हैं, इतने साफ सुथरे, फिर एक दूसरे के तरफ मुतवज्जी होकर बातचीत करेंगे। उनमें से एक कहने वाला कहेगा कि मेरा एक मुलाकाती होता था, वो कहा करता था क्या तो क़यामत के एतकाद करने वालों में से है क्या? जब हम मर जाएंगे और मिट्टी और हड्डियां हो जाएंगी तो क्या हम जज़ा और सजा दिए जाएंगे? इरशाद होगा क्या तुम झांक कर देखना चाहते हो उसको? सो वो शख्स झांकेगा तो उसको वस्ते जहन्नम में देखेगा, जहन्नम के दरमियान, कहेगा खुदा की कसम तू मुझको तबाही करने को था, अगर मैं तेरा कहना मान लेता, अगर मेरे रब का फजल न होता तो मैं भी माखूज लोगों में हो जाता। तो क्या हम वजूद पहली बार के मर चुकने के अब नहीं मरेंगे? अब मौत भी नहीं आएगी और न हमको अजाब होगा। अच्छा, और न हमको अजाब होगा। है जी, ये बेशक बड़ी कामयाबी है। अच्छा, और ऐसी कामयाबी के लिए अमल करने वाले को यानी जन्नत मिलेगी, नेमत मिलेगी। एक दफे मौत आई, अब मौत आएगी नहीं, हमेशा नेमतों मिलेगी। अल्लाह कहते हैं ये है कामयाब होना, ये है अब वजीर आजम बन जाना, सदर बन जाना, है जी, दुनिया का मालिक बन जाना, अफ्तारीन की सल्तनत का बादशाह बन जाना। सबसे कम दर्जे का जन्नती, सबसे, हदीस बुखारी में आता है, सबसे कम दर्जे का जन्नती सारी दुनिया का 10 गुना एरिया, और एरिया भी जन्नत वाला, सबसे कम दर्जे के जन्नती को अलॉट किया जाएगा। तो आप अंदाजा लगा कितनी बड़ी नेमत है। और चंद दिनों जी मिनटों और सेकंडों की जिंदगी है, इसमें उस जहान को बना लो, और आए इसलिए तो उसको बनाए, दुनिया में रहने के लिए। इससे बड़ा अहमक और हवन्ना क्या होगा कि इस दुनिया को जो राह गुजर है, वर्षा मैं करते थे, राह गुजर दुनिया है ये, बस्ती नहीं, और जाए ऐशो इशरत हो, मस्ती नहीं। एक दिन मरना है, आखिर मौत है, कर ले जो करना है, आखिर मौत है, ये राह गुजर है। और सारे कभी समाती, हम सारे स्टेशन पर हैं, गाड़ी आती है, कोई पहले बैठ करके जा रहा है, कोई बाद में जा रहा है सारे स्टेशन पे है, सारे स्टेशन पर बैठे हुए। अल्लाह हमें ये समझ दे दे कि ऐसी लामहदूद जिंदगी में हमने जाना है, इतनी मजे वाली जिंदगी, और हम उसको नजरअंदाज करके कुर्बान कर दे, और मट्टी वाली मट्टी गाड़े की जिंदगी में जहाँ रह रहे हैं, और इसमें इतने मस्त हो, तौबा तौबा तौबा, इससे बढ़ करके बेसमझी, हमाकत और हवन्नक बना, इससे बढ़ करके और क्या होगा? या अल्लाह इस कुरान का सदका हमें सही समझ दे दो। अल्लाह ताला कहते हैं बेशक बड़ी ये है बड़ी कामयाबी, अल्लाह ताला कहते हैं ये है बड़ी कामयाबी। ऐसी कामयाबी के लिए अमल करने वालों को अमल करना चाहिए। और प्यारे पारे में भी आ गया, खैरुम मिम्मा यजमाऊन, ये दुनिया के माल जो जमा कर रहे हैं, सुन लो, ये जो जन्नत की नेमतों का जिक्र आया है, ये बेहतर है उनके लिए जो माल जमा कर रहे हैं, ये है बेहतर, न ये कि वो बेहतर है, वो फानी है, ये बाकी है, वो अदना है, ये आला है। अल्लाह हमें सबको इस कुरान का सदका वसीला हमें समझ दे दे। भला ये दावत बेहतर है या ज़क़ूम का दरख्त? हमने इस दरख्त को जालिमों के लिए मूजिब इम्तिहान बनाया। वो एक दरख्त है जो वस्ते जहन्नम में क़ारे दोज़ख में से निकलता है, उसके फल ऐसे हैं जैसे शाम के फल, तो वो लोग इससे खाएंगे और इसी से पेट भरेंगे। तौबा तौबा तौबा, फिर उनको खौलता हुआ पानी मिलाकर दिया जाएगा, और फिर वो आखिर ठिकाना इनका दोज़ख की तरफ होगा। इन्होंने अपने बड़ों को गुमराही की हालत में पाया था, फिर ये भी उन्हीं के कदम बकदम तेजी के साथ चलते थे, और इनसे पहले भी अगले लोगों में अक्सर गुमराह हो चुके हैं, और हमने इनमें भी डराने वाले भेजे थे। तो देख लीजिए इन लोगों का कैसा अंजाम हुआ जिनको डराया गया। हाँ, मगर जो अल्लाह के खास किए हुए बंदे थे, इनका क्या कहना। और हमको नूह ने पुकारा, हमसे दुआ मांगी। सूरह अंबिया में 17 पारे में नबियों के मांगने का मैंने कहा था कि मांगना भी नबियों को आता है, वहाँ नबियों का जिक्र आया था। वहाँ शायद कहते हमको नूह ने पुकारा, तो हम खूब फरियाद सुनने वाले। हमने इनको और इनके ताबईन को 950 बरस तबलीग करने के बाद भारी गम से निजात दे दी तूफान से, और हमने बाकी इन्हीं की औलाद को रहने दिया। हमने इनके लिए पीछे आने वाले
لوگوں میں یہ بات رہنے دی کہ نوح پر سلام ہو ہے جی، عالمین میں جہانوں میں ہم مخلصین کو نیکوں کو ایسے ہی صلہ دیا کرتے ہیں، بے شک وہ ہمارے ایماندار بندوں میں تھے، پھر ہم نے دوسرے لوگوں کو غرق کر دیا۔ اور نوح کے طریقہ والوں میں ابراہیم بھی تھے، جبکہ وہ اپنے رب کی طرف صاف دل لے کر متوجہ ہوئے، جبکہ انہوں نے اپنے باپ سے اور اپنے قوم سے فرمایا، جس کا ذکر 16 پارے میں گزر گیا ہے، کہ تم کس چیز کی عبادت کیا کرتے ہو؟ کیا جھوٹ موٹ کے معبودوں کو اللہ کے سوا چاہتے ہو؟ تو تمہارا رب العالمین کے ساتھ کیا خیال ہے؟ تو ابراہیم نے ستاروں کو ایک نگاہ بھر کر کے دیکھا اور کہہ دیا میں بیمار ہونے کا ہوں۔ یہ توریہ کیا، میں بیمار، تو آپ نے کبھی نہ کبھی تو بیمار ہوتا ہی ہے نا، اور اگر نہیں ہوگا تو موت کے وقت میں تو ہوگا ہی نا۔ اور وہ لوگ ان کو چھوڑ کر چلے گئے، یہ سمجھے کہ اسلاموں کا فن جانتے ہیں نا، انہوں نے کہا میں نہیں جا سکتا کیونکہ میں بیمار ہونے کو، سو یہ ان کے بتوں میں جا گھسے اور کہنے لگے، 17 بارے میں گزر چکا ہے، کہنے لگے کیا تم کھاتے نہیں ہو؟ بتوں سے باتیں کر رہے ہیں کہ تم کو کیا ہوا، تم بولتے بھی کیوں نہیں؟ پھر ان پر قوت کے ساتھ جا پڑے اور مارنے لگے۔ سو وہ لوگ ان کے پاس دوڑتے ہوئے آئے، بعد میں جب میلے سے آئے، ابراہیم نے فرمایا کہ کیا تم ان چیزوں کو پوجتے ہو جن کو خود تراشتے ہو، خود جن کو بناتے ہو ان کو پوجتے ہو؟ 17 پارے میں پوری بحث آ گئی، حالانکہ تم کو اور تمہاری ان بنائی چیزوں کو اللہ ہی نے پیدا کیا۔ وہ لوگ کہنے لگے ابراہیم کے لیے ایک آتش خانہ آگ کا بہت بڑا لکڑیاں جلاؤ، مطلب کہ جس میں حجی سینکڑوں ہزاروں من لکڑیاں ڈالو، ایک آتش خانہ تعمیر کرو، ان کو اس دگتی آگ میں ڈال دو۔ اور ان لوگوں نے ابراہیم کے ساتھ برائی کرنا چاہا تھا، سو ہم نے ان کو نیچا کر دکھایا۔ اور ابراہیم کہنے لگے میں تو اپنے رب کی طرف چلا جاتا ہوں، یعنی ملک شام کی طرف، وہ مجھ کو پہنچا ہی دے گا۔ اے میرے رب مجھ کو ایک نیک فرزند دے دے، اے اللہ آپ مجھ کو کیا دے دے؟ یعنی اسماعیل علیہ السلام۔ سو ہم نے ان کو ایک بردبار بچہ دے دیا۔ کیا دے دیا؟ یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے بردبار دے دیے۔ اور آگے جب آئے گا نا اسحاق علیہ السلام کا کہ ہم نے اسحاق دیا، بشرناہ باسحاق نبیہ، ہم نے اسحاق کی بشارت دی جو نبی ہیں، تو ولادت کے وقت میں ان کو کہا نبیہ، اور ان کی ولادت کے وقت میں اسماعیل علیہ السلام کو کیا کہا؟ ایک بردبار بچے کی بشارت دی۔ تو اہل کتاب کہتے ہیں، نصارہ عیسائی کہتے ہیں دیکھو ہم بنو اسرائیل میں سے ہیں، یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور وہ حضرت اسحاق کی اولاد میں سے ہیں، تو حضرت اسحاق کی ولادت کے وقت میں ان کو نبیہ کہا گیا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت کے وقت میں ان کو نبیہ نے کہا ایک بردبار بچے کی بشارت دی۔ اس سے پتا چلا کہ مقام اسحاق مقام اسماعیل سے اونچا ہے، اور ہم بنو اسحاق ہیں، لہذا ہمارا مقام اسماعیلیوں سے یہ زیادہ اونچا ہے۔ انہوں نے ذکر کیا تو جواب اس کا یہ ہے کہ تم نے ذبیح اللہ کس کو مانا؟ ان کے بائبل کو اگر آپ لینا تو بائبل میں صفحہ 16 پر اور بائبل کے صفحہ 19 پر اگر آپ دیکھیں نا، اس میں لکھا ہوا ہے کہ جب ابراہیم کے ہاں اسماعیل پیدا ہوا تو ابراہیم مطلب کہ 94 برس کا تھا یا 96 برس کا تھا، کتنا تھا؟ 94 برس کا تھا۔ اس کے بعد جب ان کے ہاں ابراہیم کے ہاں جب اسحاق پیدا ہوا تو وہ 100 برس کا تھا۔ وہ کیا تھا؟ تو اسماعیل علیہ السلام اکلوتے ہوئے یا اسحاق علیہ السلام اکلوتے ہوئے، جب وہ پہلے پیدا ہوئے تھے تو اسحاق تو پیدا نہیں ہوئے، یہ تو 14 برس بعد 16 برس بعد پیدا ہوئے نا، پہلے تو وہ تھے۔ تو اکلوتے ہونے کا زمانہ کن پر آیا؟ ان پر آئے، اسماعیل علیہ السلام پر آیا۔ اور یہ کہتے ہیں کہ قربانی جن کی دی گئی تھی نا وہ اسحاق علیہ السلام ہے، جن کی قربان کیا گیا تھا قربانی وہ اسحاق علیہ السلام ہے۔ تو 19ویں صفحے پر آگے چل کر لکھتے ہیں کہ ہم نے ابراہیم کو حکم دیا اپنے اکلوتے بیٹے اسحاق کو سوختنی کے لیے قربانی کے لیے لے جا۔ اب دیکھو نا بائبل آپس میں ٹکر آ گئی۔ بائبل نے کہا جب ابراہیم کا اسماعیل پیدا ہوا ان کی عمر 94 برس کی تھی، اور جب اسحاق پیدا ہوا تو 100 برس کی تھی۔ اب مطلب 16 برس اکلوتے کون رہے؟
اسماعیل رہے تو کہتے ہیں ہم نے کہا اپنے ایک لوتے بیٹے اسحاق کو سوختنی کر لے جا، اور پہلے خود ہی کہہ چکے ہیں کہ اسحاق پیدا ہوئے 16 برس کے بعد، تو معلوم ہوتا ہے کہ بائبل میں ٹکراؤ ہے۔ قرآن مجید نے پہلے کہا ایک بردبار بچے کی بشارت دی، اور کہا اسحاق نبیہ کہ اسحاق نبی کی بشارت دی۔ اگر اسماعیل علیہ السلام کو ولادت کے وقت میں ہی اگر کہہ دیا جاتا نا کہ ہم نے اسماعیل نبیہ، اور جب بعد میں جب یہ بڑے ہوتے اور ان کو کہا جاتا اے ابراہیم ان کو ذبح کرو آپ کا امتحان لینا ہے، تو وہ کہتے اللہ جی آپ میرے ساتھ کھیل کر رہے ہیں، آپ نے تو ولادت کے وقت میں کہا تھا کہ یہ نبی ہوں گے، اور نبی تو 40 برس کے بعد نبوت ملتی ہے، تو آپ نے کہا تھا نبی ہوں گے، تو یہ نبی کیسے ہوئے؟ یہ نبی تو نہیں ہے، سمجھے کہ نہیں؟ یہ چھری تو چلے گی نہیں، یہ چھری تو چلے گی نہیں، تو یہ نبی اس مقام پر یہ کیسے ہوئے؟ تو چھری تو امتحان نہ رہتا، امتحان۔ اور اسحاق علیہ السلام چونکہ ذبیح اللہ نہیں، اس لیے اللہ نے ولادت کے وقت میں کہا نبیہ، تو ولادت کے وقت میں نبیہ کہنے کا معنی کیا بنا کہ انہوں نے ذبیح اللہ نہیں ہونا، اسی نبیہ کہا۔ اور اسماعیل علیہ السلام نے چونکہ ذبیح اللہ ہونا تھا اس لیے ولادت کے وقت میں نبی نہیں کہا، بردبار بچہ کہا کہ صبر کرے گا، اور مطلب کہ ان پر وہ چھری چلائی جائے گی اور بڑے اطمینان سے بڑے صبر سے اس کو برداشت کریں گے، حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام کو جلال آئے گا، چھری چلائیں گے چلی نہیں، چلائیں گے اور چھری چلی نہیں، اس کے بعد مطلب کہ چھری کو ناراض ہوں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ارے نالائق تجھے کیا ہو گیا کہ تو چلتی کیوں نہیں؟ اللہ چھری کو کہیں گے تو بول، تو جواب دے، تو چھری آگے سے جواب دے گی اے ابراہیم آپ ناراض کیوں ہوتے ہیں میرے اوپر؟ اللہ نے آپ کو حکم دیا چھری چلانے کا، اور مجھے حکم دیا ہے نہ چلنے کا، سمجھے گا نہیں؟ اس لیے آپ اپنا کام کریں، میں اپنا کام کرتی ہوں۔ اسی جھگڑنے کی بات اس مقام پہ کیا ہے، یعنی کتنے علم سے کتنی بردباری سے، اور پہلے تم چھوڑ دو اچھا پہلے مطلب کہ پہلے ان کو حکم دے دیا کہ تم مطلب کہ یہ، تو مطلب یہ کہ یعنی ان کو بردبار بچہ کہا، تو اس سے پتہ چلا ذبیح اللہ کون ہے؟ اسماعیل علیہ السلام۔ اور بائبل نے بھی کیا کہہ دیا کہ ذبیح اللہ اصل میں اسماعیل، کیوں کہا اپنے ایک لوتے بیٹے اسحاق کو لے جاؤ، اور ایک لوتا ہونے کا ذکر تو سبق 16 میں آ گیا کہ وہ اسماعیل علیہ السلام ہے، تو جب ادھر ایک لوتا اسحاق کو کہا تو پہلی عبارت سے بائبل ٹکرا گئی، تو بائبل نے جب قرآن کے خلاف بات کی تو بائبل میں ٹکراؤ آ گیا۔ یہ قرآن مجید کا معجزہ ہے، یہ قرآن مجید کا کہ دیکھو یہ معجزہ ہے، تو یہاں صاحب کا دیا تو پہلے بردبار بچے کا ذکر کیا، اس کے بعد آتا ہے بشرنا باسحاق نبیہ، تو اسحاق علیہ السلام کی ولادت کا ذکر بعد میں کیا، اور غلام حلیم اسماعیل علیہ السلام کی ولادت کا ذکر یہ پہلے کیا۔ تو قرآن مجید ذبیح اللہ کس کو بنا رہا ہے؟ قرآن مجید ان کو اسماعیل علیہ السلام کو بنا رہا ہے۔ سو ہم نے ان کو ایک حلیم المزاج فرزند کی بشارت دی۔ سو جب وہ لڑکا ایسی عمر کو پہنچا کہ ابراہیم کے ساتھ چلنے پھرنے لگا، تو ابراہیم نے فرمایا کہ برخوردار میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، یہ نہیں خواب دیکھا کہ میں ذبح کر چکا ہوں، میں دیکھا کہ ذبح کر رہا ہوں۔ تو جو دیکھا تھا بیداری میں وہی ہوا، چھری چالی نہیں رہی، ذبح کر رہے ہیں، ذبح کر رہا ہوں یہ میں نے دیکھا۔ سو تم بھی سوچ لو تمہاری کیا رہے، مطلب یہ تھا اگر پہلے ہی مان جائے نا تو مجھے اس وقت میں کوئی دقت کا سامنا نہ ہو، میں ذبح کرنے لگوں اور یہ بھاگیں وہاں سے پکڑنا مشکل ہو جائے، تو پہلے ذہن بناؤ۔ لیکن قربان جائیں اسماعیل علیہ السلام کے انہوں نے کہا ابا مطلب کہ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تیری رائے کیا ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تو اپنی رائے بتلا، تیری رائے کے ابا جان آپ تو خود کہہ رہے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا،
آپ تو خود کہہ رہے ہیں، اور آپ تو نبی ہیں، اور یہ بات واضح ہے کہ نبی کا خواب جو ہوتا ہے وہ تو وہی ہوتا ہے۔ اس لیے آپ یہ نہ کہیں کہ تیری رائے کیا ہے، آپ کو جو امر دیا گیا ہے، اسی کے خواب کے طور پہ جو آپ کو کہا گیا ہے وہ صرف خواب نہیں، وہ امر خدا بندی ہے، کیونکہ وہی ہے۔ تو جس کا ما تو عمر آپ کو امر کیا گیا، یہ نہیں جو ما ترا، جو آپ نے خواب دیکھا ہے اس پر عمل کریں، آپ کو جو امر دیا گیا ہے اس امر پر عمل کریں۔ اس لیے انشاءاللہ آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ اب یہ نہیں کہا کہ آپ مجھے صابر پائیں گے، اگر یہ کہتے میں بڑا صابر ہوں تو بڑا ایک مقام ہوتا، کہتا نہیں صبر کرنے والے بے شمار ہیں، ان میں بھی ایک ہو جاؤں گا، ان میں بھی ایک تعبیر کے اندر یعنی کتنی بلاغت آ رہی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ سبحان اللہ، دیکھ تیری رائے کیا ہے۔ وہ بولے ابا جان آپ کو جو حکم ہوا ہے ما تو عمر، آپ کو جو حکم ہوا ہے نا آپ کیجیے، آپ کا خواب نہیں، یہ امر خدا بندی ہے۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ صبر کرنے اگر جب دونوں نے تسلیم کر لیا اور باپ نے بیٹے کو کرور پر لٹایا اور ہم نے ان کو آواز دی کہ ابراہیم تم نے جی دیکھو جو خواب دیکھا تھا خواب کو سچ کر دکھایا، تو واقعی میں اللہ بھی یہ چاہتے تھے کہ نہیں چھری چلے یا نہ چلے، ورنہ اللہ کہتے اے ابراہیم کیا غضب تم نے کیا، اللہ کے بندے خواب کی بنیاد پر تم نے بیٹے پر چھری چلانا شروع کر دیا۔ اللہ نے کہا تو نے خواب کو سچ کر دکھلایا، تو مانا کیا بنا، مانا بنا کہ نبی خواب میں اگر کوئی دیکھے تو خواب کی بات ہی وہی ہوتی ہے۔ اللہ کے بندو نبی تو وہ ہے کہ جس کی خواب کی باتیں بھی وہی ہیں، تو تم بیداری کی باتوں کو بھی وہی نہیں سمجھتے، تم بیداری کی باتوں کو بھی اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ اچھا آگے ماتے اور ہم نے ان کو آواز دی ابراہیم تم نے خواب کو سچ کر دکھلایا، وہ وقت بھی عجیب تھا، ہم مخلصین کو ایسا ہی صلاح دیا کرتے ہیں، حقیقت میں یہ تھا بھی بہت بڑا امتحان۔ اللہ خود مانتے ہیں، اللہ کہتے ہیں یہ بہت بڑا امتحان تھا جس میں ابراہیم کامیاب ہو گئے، اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ کہتے ہیں ایک جانور ان کی جگہ پر ذبح عظیم ایک بڑا ذبیحہ تو اسماعیل علیہ السلام کی جان کا بدل بنے، کیا بنے، ہم نے کہا اس کا بدل ان کو دے دیا۔ اللہ جس کو چاہیں جس کا چاہے بدل بنائے، یہ نہ سمجھنا کہ جانور معمولی ہے، انسان کا بدل کیسے بن گیا، تو ذبح کے ساتھ عظیم کی قید لگائی، عظیم شان یہ ذبح یعنی یہ مذبوح، ایک ہوتا ہے ذبح زال کی زبر سے، اس کو مانتا ہے ذبح کرنا، اور جس کو ذبح کر دیا گیا ہو اسے کہتے ہیں ذبح، تو ذبح کا معنی ذبی کے ہیں جس پر چھری چل چکی ہو۔ اس سے پتا چلا کہ یہ فدیہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کا نبی یہ قربانیاں کیا ہیں، فرمایا ما حاضر الاضاحی یا رسول اللہ، قال سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کی یہ سنت ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی سنت اصل میں بیٹے پر چھری چلانا ہے یا جانور پہ چھری چلانا، بیٹے پہ چھری چلانا وہ ہے اصل سنت۔ تو اور یہ ہے مطلب کہ جانور ہم چھری چلاتے ہیں، تو جانور کے چھری کو کہا کہ یہ وہ چیز ہے، یہ سنت ابراہیم، تو سنت ابراہیم تو بیٹے پر چھری چلانا ہے، تو سبحان اللہ عجیب شان بیان کی۔ تو مانا عبارت کا یہ بنا، یہ وارث نے بیان فرمایا، کہتا مانا عبارت کا یہ بنا کہ اے قربانی کرنے والوں یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور سنت ہے بیٹے کو ذبح کرنا، اور تم تو جانور کو ذبح کر رہے ہو، تو یہ ظاہری طور پر تو سنت بنتی نہیں، اگر ثواب کے اعتبار سے بھی اگر یہ وہ نہ بنے یہ وہ ہے، تو یہ ظاہری اعتبار سے تو وہ نہیں، کیونکہ وہ تو بیٹے پر چھری چلانا ہے اور یہ چھری چلانا ہے تمہارا اپنے جانور پر۔ تو مطلب کیا ہوا کہ جتنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بیٹے پر چھری چلانے کا اجر عطا فرمایا، ثواب عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اس شریعت میں اس قربانی کے جانور کو ذبح کرنے میں اللہ تمہیں ثواب اتنا دیں گے، کیونکہ اگر
ثواب بھی اتنا نہ ہو تو یہ کہنا کہ یہ وہ ہے تو ظاہر میں تو یہ وہ نہیں، اگر ثواب میں بھی یہ وہ نہ ہو تو عبارت غلط ہوتی ہے، اس لیے ماننا پڑتا ہے کہ ثواب اتنا ملے گا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہاں ذبح کو کہا کہ یہ بدل ہے، تو زندہ کوئی جانور دے دے تو قربانی نہیں ہوگی، اگر کوئی پیسے دے دے تو قربانی نہیں ہوگی، یہ فدی نہ ہو، ہم نے فدیہ بنایا ذبح کو، اور ذبح کا معنی جس پر چھری چل چکی ہو، تو چھری چل چکی ہو تو وہ تو بدل بن سکتا ہے، لیکن دوسرا زندہ جانور کو دے یا پیسے دے وہ بدل نہیں بن سکتا۔ تو یہ معنی اس مقام پر ہوا، کہتا ہم نے بدل میں وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ، اور ہم نے پیچھے آنے والوں میں یہ بات ان کے لیے رہنے دی کہ ابراہیم پر سلام، جزاک اللہ۔ ہم مخلصین کو ایسے ہی صلاح دیا کرتے ہیں، بے شک وہ ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھے، اور ہم نے اب دیکھو نا اسحاق علیہ السلام کا ذکر بعد ہے، اور ہم نے ان کو اسحاق کی بشارت دی کہ نبی اور نیک ہیں جی بختوں میں سے ہوں گے، اب ذکر کیا، اور ہم نے ابراہیم پر اور اسحاق پر برکتیں نازل کی کہ 4000 پیغمبر اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں آئے، اور ان دونوں کی نسل میں بعض اچھے بھی ہیں اور بعض ایسے بھی ہیں جو سبھی اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ اور وہ میں نے پہلے پارے کے 15 رکوع میں کہا تھا نا کہ جب دعا مانگی نا ابراہیم اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے، یا اللہ ہماری ذریت میں ایک نبی ایسا پیدا کرے ہماری ذریت میں، تو ہماری ذریت کا معنی کہ وہ اسماعیلی بھی ہو اور ابراہیمی بھی ہو، اسماعیلی بھی ہو اور ابراہیم۔ تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بنو اسرائیل کے لیے، بنو اسحاق کے لیے دعا نہیں، وہ نبی کس میں سے ہوگا؟ اسماعیلی ہوگا، وہ نبی کیا ہوگا؟ اسماعیلی ہوگا۔ تو کہتے ہیں ہم نے ان دونوں کو، اور ہم نے ابراہیم اور اسحاق اور برکتیں نازل کی، اور ان دونوں کی نسل میں بعض اچھے بھی ہیں اور بعض ایسے بھی ہیں جو سری اپنا نقصان کر رہے ہیں، اور ہم نے موسیٰ اور ہارون پر بھی احسان کیا، اور ہم نے ان دونوں کو اور ان کی قوم کو بڑے غم سے نجات دی، اور ہم نے ان سب کی مدد کی، سو یہی لوگ غالب آئے، اور ہم نے ان دونوں کو واضح کتاب دی، اور ہم نے ان دونوں کو سیدھے رستے پر قائم رکھا، اور ہم نے ان دونوں کے لیے پیچھے آنے والے لوگوں میں یہ بات رہنے دی کہ موسیٰ اور ہارون پر سلام، ہم مخلصین کو ایسے ہی صلاح دیا کرتے ہیں، اور بے شک وہ دونوں ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھے، اور الیاس بھی پیغمبروں میں سے تھے، جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کیا تم خدا سے نہیں ڈرتے؟ کیا تم بال کو بت کو پوجتے ہو اور اس کو چھوڑے بیٹھے ہو جو سب سے بڑھ کر بنانے والا احسن الخالقین آ گیا، کتنا حسین خالق ہے، یعنی معبود برحق ہے، تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے اگلے باپ دادوں کا بھی رب ہے۔ سو ان لوگوں نے ان کو جھٹلایا، سو وہ لوگ پکڑے جائیں گے مگر جو اللہ کے خاص بندے تھے، اور ہم نے الیاس کے لیے پیچھے آنے والے لوگوں میں یہ بات رہنے دی، الیاسین پر سلام ہو، ان کا نام الیاس بھی ہے اور ان کو الیاسین بھی کہتے ہیں، ان کو الیاسین پر، جبکہ ہم نے ان کو اور ان کے متعلقین کو سب کو نجات دی بجز اس بڑھیا کے کہ وہ رہ جانے والوں میں رہ گئی، پھر ہم نے اور سب کو ہلاک کر دیا، اور تم تو ان پر صبح ہوتے اور رات ہوتے، صبح ہوتے اور رات ہوتے ہے جی گزرا کرتے ہو، تو کیا پھر بھی نہیں سمجھتے؟ اور بے شک یونس بھی پیغمبروں میں سے تھے، جبکہ بھاگ کر بری کشتی کے پاس پہنچے سو یونس بھی شریک قرا ہوئے، تو یہی ملزم ٹھہرے۔ پھر ان کو مچھلی نے، وہی جو 11 پارے کے اندر مضمون گزر چکا ہے، پھر ان کو مچھلی نے نگل لیا، اور اپنے آپ کو یہ ملامت کر رہے تھے کہ میں اجتہاد سے آیا، اللہ سے پوچھ کر کے میں نہیں آیا۔ سو اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں، اب اس پر غور کریں جس کا ذکر میں 17 پارے میں کر چکا ہوں، اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے، یعنی لا الہ الا انت سبحانک، اگر یہ نہ پڑھتے تو قیامت تک اسی کے پیٹ میں رہتے، قیامت تک کہاں رہتے؟ تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ جو ہے نا اس مقام پر، یعنی یہ دونوں میں جوڑ لگائے کہ اگر یہ تسبیح نہ پڑھتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے، مچھلی کے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا کہ زمین نبی کے جسم کو کھائے،
نبی کا جسم محفوظ ہے. ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء. اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے اسے رزق دیا جاتا ہے. اب یہ حدیث میں آ گیا. اس لیے نبی کے جسم کو تو کسی نے کھانا نہیں تھا اور وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے تو نبی نے تو ہمیشہ رہنا تھا. حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا اور تھے مچھلی کے پیٹ میں. تو جب انہوں نے ہمیشہ رہنا تھا تو ان کی برکت سے مچھلی بھی قیامت تک باقی رہتی. مچھلی بھی قیامت تک باقی رہتی. تو بہرحال تو کہتے ہیں کہ اگر یہ کلمہ نہ پڑھتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے. سو ہم نے ان کو ایک میدان میں ڈال دیا اور وہ اس وقت مزمحل سے تھے اور ہم نے ان پر ایک بیلدار درخت بھی اگا دیا تھا اور ہم نے 1,00,000 یا اس سے زیادہ یعنی اگر کسر وغیرہ کو ساتھ ملا لو تو 1,00,000 سے زیادہ کہہ دو, اگر کسر کو چھوڑ دو تو 1,00,000 کہہ دو. یہ مانا نہیں کہ اللہ کو شک ہو رہا ہے کہ 1,00,000 تھا یا کیا تھا, سمجھے گا نہیں. 1,00,000 یا اس سے زیادہ آدمیوں کی طرف پیغمبر بنا کر کے بھیجا تھا. پھر وہ لوگ ایمان لے آئے تھے تو ہم نے ان کو ایک زمانے تک عیش دیا. سو ان لوگوں سے پوچھئے کیا خدا کے لیے تو بیٹیاں اور تمہارے لیے بیٹے, ہاں کیا ہم نے فرشتوں کو عورت بنایا ہے جیسا قبیلہ خدا والوں کا میں نے نقل کیا تھا. اور وہ دیکھ رہے تھے. خوب سن لو کہ وہ لوگ اپنی یہ باتیں سخن تراشی سے کہتے ہیں کہ اللہ صاحب اولاد ہے اور وہ یقیناً جھوٹے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹوں کے مقابلے میں بیٹیاں زیادہ پسند کی. تم کو کیا ہو گیا اب مطلب, اور تم کیسا حکم لگاتے ہو, کیا تم سوچ سے کام نہیں لیتے؟ ہاں کیا تمہارے پاس کوئی واضح دلیل موجود ہے؟ سو تم اگر سچے ہو تو اپنی وہ کتاب پیش کرو. اور ان لوگوں نے اللہ میں اور جنات میں رشتہ داری قرار دے دی. اور جنات کا یہ عقیدہ ہے جو بیچارے مسلمان ہو گئے نا جنات, کہ وہ گرفتار ہوں گے, عذاب کی پکڑ میں آئیں گے, وہ تو ڈر رہے ہیں اور یہ ان کو معبود بنا رہے ہیں. اللہ ان باتوں سے پاک ہے جو یہ بیان کرتے ہیں, مگر جو اللہ کے خاص بندے ہیں سو تم اور تمہارے سارے معبود خدا سے کسی کو نہیں پھیر سکتے مگر اسی کو جو کہ جہنم رسید ہونے والا ہے. اور ہم میں سے ہر ایک کا ایک معین درجہ ہے اور ہم سب بستہ کھڑے ہوتے ہیں ملا اور ہم پاکی بیان کرنے میں لگے رہتے ہیں. اور یہ لوگ کہا کرتے تھے کہ اگر مطلب کہ ہمارے پاس کوئی نصیحت پہلے لوگوں کی طور پر آتی تو ہم اللہ کے خاص بندے ہو جاتے. پھر یہ لوگ اس کا انکار کرنے لگے. سو اب ان کو معلوم ہوا جاتا ہے اور ہمارے خاص بندوں یعنی پیغمبروں کے لیے ہمارا یہ قول پہلے ہی سے مقرر ہو چکا ہے کہ بے شک وہی غالب کیے جائیں گے. دیکھو یہ بار بار قرآن میں دیا ہے کہ میرے بندے ہی غالب ہوں گے, میرے بندے ہی. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ, تم ہی اعلیٰ رہو گے ان کنتم مومنین, اگر تم مومن ہو. اور یہ 17 پارے کی مطلب کہ 13 رکوع میں آیا تھا یقیناً یقیناً اللہ ان کی مدد کرے گا جو اللہ کے دین کی مدد کریں گے. لیکن دعا کرو اللہ ہمیں دیندار بنائے, اللہ ہمیں مومن بنائے. تو اللہ کا وعدہ ہے اور جب اللہ ساتھ آ جائے, اللہ کا 4 پارے میں آیا تھا نا, اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. اور اللہ تب مدد کریں گے جب یہ کرو, یہ 4 کام کرو. اب 4 کام کرو, اسلامی نظام لاؤ, یقیناً یقیناً میں تمہاری مدد کروں گا اور جس کی میں مدد کروں اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. کتنی سیدھی سادی بات یعنی خود قرآن مجید کی آیتوں سے نکلتی ہے. اللہ ہمیں نیک کر دے اور سب سے پہلی شرط اللہ ہمیں نمازی بنائے, اللہ ہمیں زکوٰۃ دینے والا بنائے, اللہ نیکیوں کا پھیلانے والا بنائے, اللہ برائیوں کو مٹانے والا بنائے. یہ ہے نظام اسلام, اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. تو بہرحال کہتے ہیں کہ یہ پہلے سے یہ کلمہ یعنی پیغمبروں کے لیے ہمارا یہ قول پہلے ہی سے ثابت ہو چکا ہے کہ بے شک وہی غالب کیے جائیں گے اور ہمارا ہی لشکر غالب رہتا ہے. تو آپ تھوڑے زمانے تک ان کا خیال نہ کیجیے اور ان کو دیکھتے رہیے. ان قریب یہ بھی دیکھ لیں گے کیا ہمارے عذاب کا تقاضا کر رہے ہیں. سو وہ جب ان کے روح در روح نازل ہوگا سو وہ دن ان لوگوں کا جن کو ڈرایا جا چکا تھا نا بہت ہی برا ہوگا. اور آپ تھوڑے زمانے تک ان کا خیال نہ کیجیے اور دیکھتے رہیے. ان قریب یہ بھی دیکھ لیں گے سبحان ربک رب العزت عما یصفون. عجیب بات یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے نا کہ جب ایک محفل میں کوئی بیٹھا ہو نا تو محفل جب برخاست ہو تو تسبیح و تحمید پڑھنی چاہیے. تسبیح و
اس کے کئی کلمات آتے ہیں کئی رنگ میں، تو یہ بھی آتا ہے ایک روایت میں کہ جب مجلس برخاست ہو تو کیا پڑھو، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ تو میرے استاد محترم مولانا محمد ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ جب تفسیر قرآن مجید کے لکھ رہے تھے نا، تو لکھ رہے تھے تو جب اس آیت کریمہ کی حضرت نے تفسیر لکھی تو تفسیر لکھنے کے بعد حضرت کا انتقال ہو گیا، حضرت کا تو اشارہ ہو گیا کہ آپ کی محفل کی آخری آیت، محفل برخاست ہونے لگی ہے، اس لیے آخری وقت آ گیا، تو آخری وقت میں یہاں تک تو تفسیر لکھی ہے، اور بعد میں مولانا محمد مالک صاحب قادری جان صاحبزادے انہوں نے باقی پارے پھر انہوں نے مکمل کیے۔ تو دیکھو عجیب اللہ کی شان ہے کہ انتقال سے پہلے اس آیت کی تفسیر لکھی، اس کے بعد انتقال ہوا، تو اشارہ کیسا پیارا ہے۔ آگے سورہ صاد آگئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نہ سمجھے کہ ہماری مجلس برخاست ہو رہی، ہم تو الحمدللہ بھی چل رہے ہیں۔ آگے متے صاد قسم قرآن کی جو نصیحت سے پر ہے، قسم قرآن کی جو نصیحت سے پر ہے، بلکہ یہ کفار تعصب اور مخالفت میں ہے، مخالفت میں ان سے پہلے بہت سی امتوں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں۔ تو جب یہ ابو طالب بیمار ہوئے نا، خواجہ ابو طالب جب بیمار ہوئے تو ابو جہل وغیرہ ان لوگوں نے یعنی پیغام بھیجا کہ مطلب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بھتیجے کو بلائیں اور بلا کر کے سمجھائیں، کیا انہوں نے ہمارے درمیان یہ جھگڑے پیدا کروا دی ہیں، لڑائیاں ہو گئی ہیں، بہت فرقے بندیاں شروع ہو گئی ہیں، ایک نیا ایک مذہب آ کر کے بیان کر دیا، توحید کے بارے میں بات کی ہے، سارے خداؤں کو چھوڑ کے کیا ایک ہی خدا ہے جو سارے نظام کو چلا، کیسی باتیں کرتے ہیں، آپ ان کو ذرا بلائیں اور بلا کر کے اور یہ بھی کہا کہ آپ جو کہ بیمار ہیں تو آپ کا بھتیجا تو جنت کا دعویٰ کرتا ہے نا، تو جنت کا ایک میوہ انگور وغیرہ لے آئیں اور آپ کو کھلائیں جنت کا پھل، آپ ٹھیک ہو جائیں گے، اور ان سے پوچھیں۔ تو جب ابو طالب نے بلایا نا، خواجہ ابو طالب نے چچا نے، تو سرکار آ گئے کہ مطلب بھتیجے جو تھے آئے تو کہنے لگے کہ بھتیجے تم چاہتے کیا ہو، تم چاہتے کیا ہو؟ کہ جی میں کچھ نہیں چاہتا، میں ایک کلمہ چاہتا ہوں، ایک کلمہ پڑھے یہ عرب والے، عجم کے بھی اور عرب کے بھی سب کے مالک ہو جائیں گے، سب کے ایک کلمہ پڑھے۔ تو مطلب کہ صرف ایک کلمہ میں سے چاہتا ہوں کہ ایک کلمہ یہ پڑھ لیں، سمجھے گا نہیں؟ تو وہ کفار کرنے لگے بھائی اتنی سی بات ہے، ایک کلمہ نہیں کئی کلمے اگر آپ پڑھائے ہم باتیں پڑھنے کے لیے تیار ہیں۔ تو سرکار نے کہا پھر کہہ دو لا الہ الا اللہ، جب یہ کہہ دو تو پھر وہاں سے بدکنا شروع ہوئے، کہنے لگے کیا سارے معبودوں کو چھوڑ کر ایک ہی معبود بنا دیں، کیا یہ بات ہو جائے؟ اس واقعے کا ذکر یہاں ہے، کہتا قسم قرآن کی جو نصیحت سے پر ہے، بلکہ یہ کفار تعصب اور مخالفت میں ہے، ان سے پہلے بہت سی امتوں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں۔ سو انہوں نے بڑی ہائے پکار کی اور وہ وقت خلاصی کا نہ تھا، اور ان کفار نے اس بات پر تعجب کیا تھا کہ انہوں نے کیا کہا، پاس ان سے ایک ڈرانے والا آ گیا اور کہنے لگا یہ شخص توبہ توبہ، اور کہنے لگے کہ یہ شخص ساحر ہے، توبہ توبہ، کذاب ہے، جھوٹا ہے، کیا اس نے اتنے معبودوں کی جگہ ایک ہی معبود رہنے دیا؟ واقعی یہ بہت ہی عجیب بات ہے۔ اور ان کفار میں کے رئیس یہ کہتے ہوئے چلے کہ چلو اور اپنے معبودوں پر قائم رہو، یہ کوئی مطلب کی بات معلوم ہوتی ہے، ہم نے تو یہ بات پچھلے مذہب میں سنی نہیں ہے جی، ہو نہ ہو یہ گھڑت ہے، وہ ہے کیا ہم سب میں اسی شخص پر کلام الہی نازل کیا گیا ہے؟ بلکہ یہ لوگ میری وحی کی طرف سے شک میں ہیں، حالانکہ یقین سے انکار کرتے تھے، تو شک بھی نہیں ہونا چاہیے تھا، بلکہ انہوں نے ابھی تک میرے عذاب کا مزہ نہیں چکھا، اللہ اپنے عذاب سے ہمیں بچائے۔ کیا ان لوگوں کے پاس آپ کے پروردگار زبردست فیاض کی رحمت کے خزانے ہیں، یا کیا ان کو آسمان اور زمین اور جو چیزیں ان کے درمیان میں ان کو اختیار حاصل ہے، تو ان کو چاہیے کہ سیڑھیاں لگا کر چڑھ جائیں۔ اس مقام پر ان لوگوں کی یوں ہی ایک بھیڑ ہے، من جملہ
گروہوں کے جو شکست دیے جائیں گے، ان سے پہلے بھی قوم نوح نے اور عاد نے اور فرعون نے جس کے کھونٹے گڑ گئے تھے، اور سمود نے اور قوم لوط نے اصحاب ایکا نے تکذیب کی تھی، جھٹلایا تھا، وہ گروہ یہی لوگ ہیں۔ ان سب نے صرف رسولوں کو جھٹلایا تھا، سب میرا عذاب واقع ہو گیا، اور یہ لوگ بس ایک زور کی چیز کے منتظر ہیں جس میں دم لینے کی گنجائش نہ ہوگی، اور یہ لوگ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمارا حصہ ہم کو روز حساب سے پہلے دے دے، یعنی عذاب وغیرہ جو دینا ہے نا دے دے۔ آپ ان لوگوں کے اقوال پر باتوں پر صبر کیجیے اور ہمارے بندہ داؤد کو یاد کیجیے جو بڑی قوت والے اور بہت اللہ کی طرف رجوع ہونے والے تھے۔ ہم نے پہاڑوں کو حکم کر رکھا تھا ان کے ساتھ شام اور صبح تسبیح کیا کرے، جب تم تسبیح کرو تو پہاڑوں کو کہا ذکر میں شریک ہو جاؤ، ایک مجلس محفل مجلس بن جائے ذکر کی، اور پرندوں کو بھی جو کہ جمع ہو جاتے تھے وہ بھی ذکر کرتے، کیا عجیب منظر ہوگا، سب ان کی وجہ سے مشغول ذکر رہتے، اور ہم نے ان کی سلطنت کو نہایت قوت دی تھی، اور ہم نے ان کو حکمت اور فیصلہ کر دینے والی تقریر عطا فرمائی تھی، اور بھلا آپ کو ان اہل مقدمہ کی خبر بھی پہنچی جبکہ وہ لوگ عبادت خانہ کی دیوار پھاند کر داؤد کے پاس آئے تو وہ گھبرا گئے، وہ گھبرا گئے، جب آئے تو یہ نہیں پتا کہ یہ فرشتے آئے، کہ دروازے سے چھوڑ کر کے آئے، جہاں دربان کھڑا ہے وہاں چھوڑ کر کے میرے محل میں میرے خاص کمرے میں جو آرام کرنے والا ہے اس تک پہنچ آئے، اور یہ پہنچ آئے تو گھبرائے، تو فطری طور پر ایک گھبراہٹ ہو گئی۔ تو وہ مہدی تو بھلا آپ کو ان مقدمہ کی خبر پہنچی جب لوگ عبادت خانہ کی دیوار پھاند کر آئے، دروازے سے نہیں آئے، داؤد کے پاس آئے تو وہ گھبرا گئے، وہ لوگ کہنے لگے آپ ڈرے نہیں، ہم دو اہل معاملہ ہیں، ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے۔ اصل میں یہاں واقعہ بائبل میں تو یوں لکھا ہوا ہے اور بعض تفسیر والوں نے بھی لکھا ہے، لیکن علماء نے جو اکثر ہے نا محقق انہوں نے انکار کیا، لیکن اگر اس واقعے کو مان بھی لیا جائے تو کوئی زیادہ شریعت کے خلاف نہیں، وہ نہیں۔ اب دیکھو نا، اچانک کسی عورت پہ نظر پڑ جائے تو پہلی نظر معاف ہے یا نہیں؟ پہلی نظر مجھے ایک صاحب کہنے لگے جب وہ قادیانی میں کیس لگا نا کئی سال پہلے، 15-20 سال پہلے کیس لگا ہائی کورٹ کے اندر، تو مطلب کہ قادیانی بھی آگے سنتے تھے، اور مطلب کہ اور تو قادیانی کی عورتیں بھی آ جاتی، قادیانی بھی آ جاتے، اور مطلب کہ یہ سنی اہل سنت جماعت والے بھی آ جاتے، تو یہ دائیں طرف جج صاحب کے بیٹھ جاتے اور وہ قادیانی ان کی عورتیں وغیرہ دائیں طرف بڑی بن ٹھن کر سمر کر کے وہ آتی۔ تو میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک وہ جج صاحب بیچارے داڑھی والے سے انتقال کر گئے، تو مجھے ایک صاحب کہنے لگے مولانا کہ یہ جج تو بڑا نیک معلوم ہوتا ہے، لیکن وہ جو حسین عورت ہے نا، اب میں آپ کی تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے ذرا واقعہ سنا رہا ہوں، کہتے وہ حسین عورت جو ہے نا اس کی طرف مطلب کہ یہ ٹکٹے کی وہاں سے دیکھا ہی جا رہا ہے، اتنا نیک ہے، اتنی بڑی بڑی داڑھی ہے جی، اور دیکھا جا رہا ہے مولانا یہ بڑا نیک لگ رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں کہتا ہوں یہ بڑا ہی نیک ہے، بہت ہی نیک ہے، اس بیچارے کو اصل میں ایک حدیث کے سمجھنے میں غلطی لگی ہے بڑا نیک حدیث سمجھنے میں غلطی لگی ہے۔ تو کہتے ہیں مولانا کیا غلطی لگی؟ میں کہ حدیث میں آتا ہے نا کہ پہلی نظر یا ایک نظر معاف ہے، تو یہ کہتا ہے میں ایک ہی نظر لمبی رکھوں گا تاکہ دوسرے کی نوبت ہی نہ آئے، سمجھے کہ تو ایک ذرا ہی معاف نہ، تو اس لیے نہ کروں گا، تو یہ اس کو غلط فہمی لگی ہے، اس حدیث کا معنی صحیح نہیں سمجھا، تو یہ ہے بڑا نیک بیچارے کو لے کر غلط فہمی تو ہو ہی جاتی ہے نا، اس لیے غلط میں نے یہ تعبیر کی۔ اچھا تو بہرحال تو مطلب کہ یہ ہے، یہ وقت کہاں سے آ گیا تھا؟ اچھا واقعہ، تو ان کی مطلب کہ نظر پڑ گئی ایک عورت پر جو نہا رہی تھی، تو اچانک نظر کا پڑ جانا کوئی محال نہیں، اور نظر کے پڑ جانے کے بعد اس کا حسن دل میں آ جائے، محبت یہ بھی غیر اختیاری چیز ہے، یہ بھی ہو سکتی ہے، اور اس کے بعد اس دور میں جس سے محبت ہو جاتی تھی نا کسی عورت سے یا کسی کی بیوی سے محبت ہو گئی کسی کو، تو اس دور میں یہ بے تکلفی سے کہہ دیتے تھے کہ آپ کی بیوی سے مجھے محبت ہو گئی ہے، اگر آپ کا دل چاہے احسان میرے اوپر کریں تو اپنی بیوی کو طلاق دے دیں، میں اس سے نکاح کر لوں، میں اس سے کیا کروں؟
کیونکہ محبت جیسا کہ انصار نے کہا نہیں تھا مہاجرین سے کہ میری 2 بیویاں ہیں تیرے پاس ایک بھی نہیں، تو جس کو تو پسند کرے میں تیری خاطر اس کو طلاق دے دوں گا اور تو اسے نکاح کر لے، ایسے مناظر ہے نا۔ تو مطلب کہ یہ حسن کا آ جانا، محبت کا آ جانا اور اس کے بعد درخواست کا کر دینا، یہ رواج تھا۔ اس رواج کے مطابق اگر انہوں نے داؤد علیہ السلام نے یہ کہہ دیا کہ تو اپنی مطلب کہ بیوی کو طلاق دے دے، میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، مجھے محبت اگر تیرا دل چاہے، اس نے کہا بڑے شوق سے میں مطلب کہ اب بیوی سے نکاح کر دیتا ہوں، تو یہ کوئی واقعہ عجیب یا نبوت کے منافی نہیں، یہ رنگ اگر دیا جائے تو پھر تو منافی نہیں۔ اور بائبل والوں نے جو نبیوں کی توہین کی ہے نا، اتنی نبیوں کی توہین کیا بائبل کے اندر کہ نبی اپنی بیٹی سے زنا کرے اور بیٹی سے نبی کی اولاد ہو، یعنی یہ واقعات بائبل میں لکھے ہوئے ہیں، میں نے سارے حوالے اور نقل کر کے رکھے ہوئے ہیں۔ اتنی نبیوں کی توہین کہ جب نبی بھی اس انداز میں ایسا کرے کہ اپنی بیٹی سے، اور مطلب کہ بیٹیاں نبی کو شراب پلائیں اور بیٹیاں نبی سے مصاحبت کریں اور مصاحبت کر کے نبی کی بیٹی سے اولاد پیدا ہو جائے، کہ اللہ نے نبی کو ذمے میں لیا نہیں ہوتا، اللہ نے نبی کو ذمے میں لیا ہوتا ہے۔ ہاں یہ کہہ دینا کہ مجھے محبت ہو گئی ہے، اگر آپ طلاق دے دیں تو مطلب کہ میں اس سے نکاح کر سکتا ہوں، نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں، یہ معاملہ یہ جدا ہے، اتنی بات ہے۔ لیکن بائبل میں جو اس کو قصے کو بڑا رنگ دے کے بیان کیا نا، وہ عاشق ہو گئے، قربان ہو گئے اور مطلب کہ بڑے مطلب کہ گھبرانے ہونے لگے اور یہ ہو گیا، حالانکہ سب ان کی اور بیویاں بے شمار تھیں، 90 بیویاں تھیں اور اپنے یہ تھا۔ اور اس کے بعد کہا جی وہ جو تھا نا، یعنی چیف، وہ جو فوج کا تھا نا، جنرل بڑا جو چیف تھا، وہ ان کے معتقد تھے، اس کو کہا بھی لڑائی میں یہ فوجی ہے، لڑائی میں آگے آگے رکھنا تاکہ یہ شہید ہو جائے، مارا جائے، تاکہ اس کی بیوی سے نکاح کرنا میرے لیے، تو یہ تو نبی کی شان کے مناسب، یہ تو نبی کی شان کی یہ تو مناسب نہیں۔ جہاں تک میں نے بات کی ہے وہ بھی محققین مانتے نہیں، لیکن اگر مان لیا جائے تو نبی کی نبوت کے شان کے خلاف بنے۔ تمہارے یہ کہا، یہ بائبل میں یہ لکھا ہوا ہے، تو کہتے ہیں کہ وہ دونوں آئے اور آ کر کے دیکھو نا، اس بیچارے کی تو بیوی ایک ہی تھی، اس کی بیوی کیا تھی اور ان کی مطلب کہ بیویاں تھی 99، ان کی بیوی کتنی تھی؟ کہتا ہے یہ تو آ کر کے مسئلہ کیا بیان کیا کہ ایک کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک دمبی ہے، تو 99 دمبیوں والا کہتا ہے وہ دمبی بھی مجھے دے دے، وہ دمبی مجھے کہا وہ دمبی بھی مجھے دے دے۔ تو الفاظ تو واقع میں ایسے آ رہے ہیں، لیکن کہتے ہیں داؤد کے پاس آئے تو وہ گھبرا گئے، وہ لوگ کہنے لگے آپ ڈرے نہیں ہے جی، ہم تو ہیں 2 اہل معاملہ ہیں، 2 سے مراد یہ نہیں کہ 2 ہی بندے ہوں، مطلب جیسے ہوتا ہے نا کسی کا مقدمہ کیس ہوتا ہے نا، جیسے میں کہا نا قادیانیوں والے بھی آ گئے اور اس اہل سنت والے بھی آ گئے، وہ ادھر بیٹھ گئے تو 2 گروہ بن گئے، تو 2 گروہ ایک قسم کیا ہے، یا 2 بھی ہو سکتے ہیں کہ ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، تو اب آپ میں انصاف سے فیصلہ کر دیجیے۔ اب یہ کہنا نا آپ فیصلہ کریں، دیکھنا انصاف سے کرنا، اور پھر یہ کہنا دیکھنا بے انصافی نہ کرنا۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ نبی کی ذات پر اعتماد نہیں، ان پر اعتماد نہیں، کہ فیصلہ کرے انصاف کے ساتھ۔ یہ کہ مانا کہ ممکن ہے کہ آپ انصاف نہ کریں، یہ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ کہا دیکھنا زیادتی بھی نہ کرنا، تو 2 لفظ آ گئے، انصاف سے کرنا اور زیادتی، پھر بھی انہوں نے صبر کیا۔ اللہ امتحان لینا چاہتے تھے، آیا میرا نبی صبر سے کام لیتا ہے یا اخلاق فاضلہ سے، اور ہم کو سیدھی راہ بتلا دیجیے۔ یہ شخص میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک دمبی ہے، یہ کہتا ہے وہ بھی مجھے دے ڈال، اور بات چیت میں مجھ کو دباتا ہے۔ بات چیت میں داؤد نے کہا یہ جو تیری دمبی اپنی دمبیوں میں ملانے کی درخواست کرتا ہے، واقعی تجھ پر ظلم کرتا ہے، اور اکثر شرکاء ایک دوسرے پر زیادتی کیا کرتے ہیں، مگر ہاں جو لوگ ایمان رکھتے ہیں ایک کام کرتے ہیں، اور ایسے لوگ بہت ہی کم ہیں۔ اور داؤد کو خیال آیا، اس کو سمجھے کہ یہ تو میرا امتحان ہے، یہ تو فرشتے آئے تھے انسانی شکل متشکل ہو کر کے، مسئلہ تو اصل میں کچھ اور ہے، ان کا امتحان
इम्तिहान किया है, आया ये सब्र करते हैं, ये सब्र नहीं करते, अपना अखलाक फाजिला से रहते हैं। सो इन्होंने अपने रब के सामने तौबा की और सजदा में गिर पड़े और रुजू हुए, सो हमने इनको माफ कर दिया और हमारे यहाँ उनके लिए कुर्ब नेक अंजामी है, हमारा कुर्ब और नेक अंजामी है। और ए दाऊद, हमने तुमको जमीन पर हाकिम बनाया, सो लोगों में इंसाफ के साथ फैसला करते रहना और आइंदा भी नफसानी ख्वाहिश की पैरवी मत करना कि वो खुदा के रास्ते से तुमको भटका दे। अब ये जो है ना कि ये सजदे में गिर गए, समझ के कि मुझसे ज्यादती हो गई, तो इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने ऊपर क्या कहा था कि जी इसने जुल्म किया तुमसे सवाल कर तुमसे क्या, तो सीधा मजलूम को कह दिया कि तेरे ऊपर जुल्म हुआ। हालांकि फरीक सानी की बात भी सुननी चाहिए थी, फरीक सानी की बात भी सुननी चाहिए थी। इन्होंने फरीक सानी की बात नहीं सुनी, इज्तिहाद में ये खता हुई। अगर जो कराइन बतला रहे थे कि ये जुल्म हुआ, लेकिन फरीक सानी की बात सुनकर फिर फैसला करना चाहिए था। इस एतबार से, उनकी शान के एतबार से जरा ये बात गलत हो गई, इस पर इन्होंने तौबा की। अल्लाह कहते हमने माफ कर दिया। तो कहते हैं दाऊद, हमने तुमको जमीन पर हाकिम बनाया, सो लोगों में इंसाफ के साथ फैसला करते रहना और आइंदा भी नफसानी ख्वाहिश की पैरवी मत करना, वो खुदा के रास्ते से तुमको बता देगी। आइंदा भी हक के मुताबिक फैसला करना और आइंदा भी ख्वाहिशात। तो जो लोग खुदा के रास्ते से भटकते हैं उनके लिए सख्त अजाब होगा, इस वजह से कि वो रोज हिसाब को भूले रहे। और हमने आसमान और जमीन को और जो चीजें इनके दरमियान में मौजूद है उनको खाली या हिकमत नहीं पैदा किया। ये इन लोगों का ख्याल है जो काफिर है, उन लोगों का ख्याल है जो काफिर है। इंशाल्लाह 8:30 तक ना मैं इंशाल्लाह खत्म कर दूंगा। हाँ, तो क्या हम इन लोगों को जो कि ईमान लाए, उन्होंने अच्छे काम किए, इनके बराबर कर देंगे जो दुनिया में फसाद करते फिरते हैं, या हम परहेजगारों को बदकारों के बराबर कर देंगे? ये एक बाबरकत किताब है जिसको हमने आप पर इस वास्ते नाज़िल किया है ताकि लोग इसकी आयतों में गौर करें, ताकि अहले फाम नसीहत हासिल करें। और हमने दाऊद को सुलेमान अता किया, बहुत अच्छे बंदे थे, बहुत रुजू होने वाले थे। जबकि शाम के वक्त इनके रूबरू असील उम्दा घोड़े पेश किए गए जिहाद के लिए। किसके लिए? तो ये तो कहने लगे कि मैं इस मातूस घोड़ों के देखने में है जी, और इतने मस्त हुए कि मतलब कि सूरज गुरूब हो गया, नमाज का वक्त चला गया। तो कहने लगे कि मैं इस माल की मोहब्बत में अपने रब की याद से गाफिल हो गया, यहाँ तक कि आफताब पर्दा में छुप गया। इन घोड़ों को जरा मेरे पास लाना तो सही कि ये इनकी मोहब्बत ये जरिया बनी अल्लाह से ताल्लुक में कमी का। सो इन्होंने उनकी पिंडलियों और गर्दनों पर हाथ साफ करना शुरू कर दिया। क्या किया? कत्ल करना। तो इसको कत्ल करना नहीं कहेंगे, ज़बह करना। और ज़बह करके इन जानवरों को फिर खाया गया। इन जानवरों को तो माल को जाया नहीं किया गया। अच्छा, बहरहाल तो पिंडलियों और जहाँ से भी खून बह जाए ना, खून बह जाए वो जानवर हलाल हो जाएगा। तो जानो क्या होगा? तो गर्दनों पर भी फेरा और आनाक पर भी क्या किया? आनाक पर भी फेरा, गर्दनों पर भी। और हमने सुलेमान को इम्तिहान में डाला और हमने हाजी इन्होंने कहा ना, एक मरतबा इनके जो फौजी थे ना हाजी, वो हाजी लश्कर वालों ने, उन्होंने इनका कहने मानने में उस तरह चुस्ती से काम न किया। तो इन्होंने कहा मेरी जो 90 बीवियां है ना, अब 90 बीवियां, ये बातों ने 70 का है, 70 बीवियां हैं, आज की रात मैं सबके पास जाऊंगा, मैं सबके पास, और हर एक में से अल्लाह मुझे बच्चा देगा, क्योंकि मैं अल्लाह से दुआ मांगूंगा, अल्लाह दुआ को रद्द नहीं करेंगे। इसलिए वो जो है ना, तो मेरी फौज मेरे घर की तैयार हो जाएगी। तो ये इंशाअल्लाह कहना भूल गए। इंशाअल्लाह मैं जाऊंगा, इंशाअल्लाह बच्चे पैदा होंगे। और बाद फरिश्तों ने कहा भी कि इंशाअल्लाह कह लें, लेकिन तवज्जो दूसरी तरफ रही, इधर अल्लाह की हिकमत ही का तवज्जो न हुई। तो ये न कहा, तो सिर्फ एक जिस्म धड़ सा था, वो दाई जो थी ना, वो एक जिस्म धड़ सा लेकर के मेज पर लाकर रख दिया जी, ये हुआ है।
ہے جی۔ اچھا آگے کہتے ہیں ہم نے سلیمان کو امتحان میں ڈالا، ہم نے ان کے تخت پر ایک دڑ ڈالا، پھر انہوں نے رجوع کیا، توبہ کی اور دعا مانگی، اے میرے رب میرا قصور معاف کر اور مجھ کو ایسی سلطنت دے کہ میرے سوا کسی کو میسر نہ ہو، آپ بڑے دینے والے ہیں۔ سو ہم نے ہوا کو ان کا تابع کر دیا، اس کی تشریح میں پہلے کر چکا ہوں، 3 لاکھ سونے چاندی کی کرسیاں وغیرہ وغیرہ، کہ وہ ان کے حکم سے جہاں وہ چاہتے نرمی سے چلتی، اور جنات کو بھی ان کے تابع کر دیا، یعنی تعمیر بنانے والوں کو بھی اور موتی وغیرہ کے لیے غوطہ خوروں کو بھی، اور دوسرے جنات کو بھی جو زنجیروں میں روحانی طور پر زنجیروں میں جگڑے رہتے تھے۔ بعض جنات کو بوتل میں بند کر لیتا ہے نا، یہ عاملوں کا ہوتا ہے، وہ عملی طور پر یہ ہمارا عطیہ سخا دو یا نہ دو، یہ ہمارا عطیہ تم مالک ہو، یہ ہمارا عطیہ ہے، تم ہمارے عطیہ کے کیا ہو، یہ مالک ہو، یہ ویسے تم کو نہیں دیا، یہ بطور ملک کے تم کو دیا ہے، تو خواہ تو یا دو یا نہ دو، تم سے کچھ دارو گیر نہیں ہوگی، اور ان کے لیے ہمارے یہاں قرب اور نیک انجامی ہے۔ اور آپ ہمارے بندہ ایوب کو یاد کیجئے، جبکہ انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ شیطان نے مجھ کو رنج اور آزار پہنچایا ہے، اپنا پاؤں مارو۔ اصل میں ان کی بیوی کو نا، ان کی بیوی کو شیطان ملا حکیم کی شکل میں، جیسا بڑا حکیم اجمل خان ہے نا، اس انداز پگڑی باندھی ہوئی اور بڑا کہنے لگا کہ اور یہ بیوی بڑی پریشان کہ ایوب علیہ السلام مطلب کہ یہاں ان کا مطلب کہ اس مقام پر جسم سارا ہی نا زخمی اور اپنا یہ تھا، تو وہ ڈھونڈ رہی تھی کہ کوئی حکیم ملے، تو کہنے لگا میں حکیم ہوں اور بہت بڑا حکیم ہوں، شیطان یہ کہہ رہا ہے تو میں علاج کروں گا، 1 پیسہ بھی نہیں لوں گا، کیونکہ میرے اللہ نے مجھے بڑا دے رکھا ہے، میرے اللہ نے مجھے، میں اتنا چاہتا ہوں کہ جب تمہارے میاں کو شفا ہو جائے نا تو تو اتنا کہہ دینا کہ تو نے شفا دی ہے، بس میری یہ فیس ہے، تو اتنا کہہ دینا کہ مجھے، اور یہی شیطانی یہ تھی نا کہ اللہ سے ہٹا کر کے اس انداز بات کی، تو کہتے ہیں ہم نے انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ شیطان نے مجھ کو رنج اور آزار پہنچایا کہ بیوی تک میرے آ گیا اور یہاں تک سراج ڈالنے شروع کر دیے، کہا اپنا پاؤں مارو، یہ نہانے کا ٹھنڈا پانی ہے، اللہ نے دعا قبول کی، اور پینے کا تو بعض پانی ایسے ہوتے ہیں نا جیسا کہ جیلوں کے رستے کے اندر بھی آتے ہیں، ان پانی سے نہاتے ہیں نا، پھنسیاں ان کو آرام آ جاتا ہے۔ اچھا میں بتایا اپنا پاؤں مارو، یہ نہانے کا ٹھنڈا پانی ہے اور پینے کا بھی، اور ہم نے ان کو ان کا کنبا بھی عطا فرمایا جو چھوڑ کے چلا گیا تھا، اور ان کے مثل ان کے برابر اور بھی اپنی رحمت خاصہ کی وجہ سے اور اہل عقل کے لیے یادگار رہنے کے ذوق سے۔ اور تم آگے ماتے تم نے کہا تھا کہ 100 میں ان کو کوڑے لگاؤں گا، کیا لگاؤں گا؟ 100 کوڑے لگاؤں گا۔ اب یہ ذکر کیا تھا، اللہ پاک نے کہا اس بیچاری نے کون سا گناہ کیا، تیرے علاج کے لیے حکیم کو لے کر کے آئی نا، اب اس کو کیا پتا کہ یہ شیطان ہے، اور اس نے کہا بھی اتنا کہہ دینا کہ تو نے شفا دی، تو یہ اس کا تو کوئی جرم نہیں ہے، تو اس بیچاری کو بغیر جرم کے مارنا، لیکن چونکہ آپ نے کہا نا کہ 100 مارنے، میں نے 100 سے مارنے، چلو ایک جھاڑو لے لو جس کے 100 تنکے ہو، اس جھاڑو کو مار لو، ہم یہ سمجھ لیں گے کہ چلو 100 چھڑیاں تو نے مار لی۔ اب اس کا ذکر آ گیا، ہاتھ میں ایک مٹھا سینکوں کا لو اور اس سے مار لو اور قسم نہ توڑو، بے شک ہم نے ان کو صابر پایا، اچھے بندے تھے کہ بہت رجوع ہوتے تھے، اور ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کو یاد کیجیے جو ہاتھوں والے اور آنکھوں والے تھے، ہم نے ان کو ایک خاص بات کے ساتھ مخصوص کیا تھا کہ وہ یاد آخرت کی ہے، وہ خاص بات کے لیے ان کو مخصوص کر دیا تھا، وہ خاص بات کیا ہے؟ آخرت کی یاد۔ اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے، اللہ ہمیں بھی، اور وہ ہمارے یہاں منتخب اور سب سے اچھے لوگوں میں سے ہیں، اور اسماعیل اور الیسع اور ذوالکفل کو بھی یاد کیجیے، یہ سب بھی سب سے اچھے لوگوں میں سے ہیں۔ ایک نصیحت کا مضمون تو یہ ہو چکا، اور پرہیزگاروں کے لیے اچھا ٹھکانہ ہے، یعنی ہمیشہ رہنے کے باغات جن کے دروازے ان کے واسطے کھلے ہوں گے، وہ ان باغوں میں تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے، وہ وہاں بہت سے میوے اور پینے کی چیزیں منگوائیں گے، اور ان کے پاس نیچی نگاہ والی ہم عمر ہوں گی، یہ وہ ہے جس کا تم سے روز حساب جی آنے پر وعدہ کیا جاتا ہے۔ تو اللہ
تعالیٰ نے بھی جنتیوں کے لیے نا اللہ تعالیٰ نے بادے ہوتے ہیں نا بڑے پیٹو، جی بادے بڑے پیٹو ہوتے ہیں، ان کے لیے کھانے کا اتنا ذکر کیا آدمی حیران ہوتا ہے۔ اور بادے عاشق مزاج ہوتے ہیں، ان عاشق مزاجوں کے لیے اس رنگ میں حوروں کا ذکر، فلاں کا ذکر، ان کی آنکھوں کا ذکر وغیرہ وغیرہ، اللہ کے بھی قربان جائے، ان کی رحمتوں کو بھی کتنا زبردست کہتے بے شک یہ ہماری عطا ہے۔ معلومات اللہ پاک جو ہے نا یہ خشکیاں نہیں ہے، اللہ پاک بڑے زندہ دل ہے، اللہ پاک بڑے زندہ دل ہے۔ اور کہیں ختم نہیں، یہ بات تو ہو چکی۔ اور سرکشوں کے لیے برا ٹھکانہ ہے، یعنی دوزخ، اس میں وہ داخل ہوں گی سو بہت ہی بری جگہ ہے، یہ کھولتا ہوا پانی اور توبہ توبہ اور پیپ ہے، سو یہ لوگ اس کو چکھیں گے پیئیں گے، اور بھی اس قسم کی طرح طرح کی چیزیں ہیں۔ یہ ایک جماعت اور آئی جہنم کے لیے جو تمہارے ساتھ گزرے ہیں، ان پر خدا کی مار، یہ بھی دوزخ ہی میں جی آ رہے ہیں۔ وہ کہیں گے بلکہ تمہارے اوپر خدا کی مار، تم ہی تو ہمارے آگے لائے، تم ہی سو بہت ہی بڑا ٹھکانہ ہے۔ اس وقت دعا کریں گے اے ہمارے پروردگار، جو شخص اس کو ہمارے آگے لایا ہو اس کو دوزخ میں دونا عذاب دیجیے۔ اور وہ لوگ کہیں گے کہ کیا بات ہے، ہم ان لوگوں کو نہیں دیکھتے جن کو ہم برے لوگوں میں شمار کیا کرتے تھے، کیا ہم نے ان کی ہنسی کر رکھی تھی یا ان سے نگاہیں چکرا رہی ہیں؟ یہ بات یعنی دوزخیوں کا آپس میں لڑنا جھگڑنا بالکل سچی بات ہے۔ اس کے بعد آپ کہہ دیجئے کہ میں تو ڈرانے والے میں ہوں، اور وجود اللہ واحد غالب کے کوئی لائق ہے یہ بات کہ نہیں سمجھے گئے، وہ پروردگار ہے آسمانوں اور زمین کا اور ان چیزوں کا جو ان کے درمیان ہے، زبردست بڑا بخشنے والا۔ آپ کہہ دیجئے یہ ایک عظیم شان مضمون ہے جس سے تم بے پرواہ ہو رہے ہو۔ مجھ کو عالم بالا کی کچھ خبر نہ تھی، جب وہ گفتگو کر رہے تھے میرے پاس وہی آئی، جی میرے پاس محض وہی سے پتہ چلا کہ میں میرے پاس وہی میں اس سبب سے آئی کہ میں صاف ڈرانے والا ہوں۔ اب وہی برائی یہ شیطان کے ابلیس کا واقعہ، جبکہ آپ کے رب نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا کہ میں گارے سے ایک انسان کو بنانے والا ہوں، سو جب اس کو پورا بنا چکوں اور اس میں اپنی جان ڈالتا ہوں تو تم سب اس کے روبرو تعظیمی طور پر سلامی کرتے ہوئے سجدے میں گر پڑنا۔ تو سارے کے سارے فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے تو وہ غرور میں آ گیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ حق تعالی نے فرمایا اے ابلیس، جس چیز کو میں نے اپنے ہاتھوں بنایا اس کو سجدہ کرنے سے تجھ کو کون سی چیز مانے ہوئی؟ کیا تو غرور میں آ گیا یا یہ کہ تو بڑے درجے والوں میں؟ کہنے لگا میں آدم سے بہتر ہوں، آپ نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا، اس کو خاک سے پیدا کیا۔ ارشاد ہوا تو آسمان سے نکل کیونکہ بے شک تو مردود ہو گیا ہے اور بے شک تجھ پر میری لعنت رہے گی قیامت کے دن تک۔ کہنے لگا تو پھر مجھ کو مہلت دیجیے قیامت کے دن تک۔ تو عین جلال میں اللہ دعا قبول کر رہے ہیں۔ ارشاد ہوا تجھ کو معین وقت کی تاریخ تک مہلت دے دی گئی۔ کہنے لگا تو تیری عزت کی قسم میں ان سب کو گمراہ کروں گا بجز آپ کے ان بندوں کے جو ان میں منتخب کیے گئے۔ ارشاد ہوا میں سچ کہتا ہوں اور میں تو سچ ہی کہا کرتا ہوں کہ میں تجھ سے اور ان میں سے تیرا ساتھ دے ان سب سے دوزوں کو بھر دوں گا۔ اور آپ کہہ دیجئے میں تم سے اس قرآن پر نہ کچھ معاوضہ چاہتا ہوں نہ میں بناوٹ کرنے والے میں ہوں۔ یہ قرآن تو دنیا جہان والوں کے لیے بس ایک نصیحت ہے اور تھوڑے دنوں پیچھے تم کو اس کا حال معلوم ہو جائے گا۔ بسم اللہ۔ سورہ زمر کہتے ہیں کہ یہ نازل کی ہوئی کتاب ہے اللہ غالب حکمت والے کی طرف سے۔ اللہ تعالی ہمیں دل و جان سے اسے قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے ٹھیک طور پر اس کتاب کو آپ کی طرف نازل کیا ہے، سو آپ خالص اعتقاد کر کے اللہ کی عبادت کرتے رہیے۔ یاد رکھو عبادت جو کہ خالص ہو اللہ ہی کے لیے سزاوار ہے، کسی اور کے لیے نہیں۔ اور جن لوگوں نے خدا کے سوا اور شرکا تجویز کر رکھے ہیں کہ ہم تو ان کی پوجا کرتے ہیں، صرف اس لیے پوجا کرتے ہیں کہ یہ ہم کو خدا کے قریب کرتے ہیں۔ تو اصل کون ہے مشرکین کا؟ اصل تو اللہ ہی ہوا نا۔ کہتے ہیں ہم ان بتوں کی پوجا اس لیے کرتے ہیں کہ خدا کا مقرب بنا دیں۔ تو ان کے باہمی اختلافات کا
اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا۔ تو میں نے ذکر کیا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں، نہ ان کی ذات میں، نہ ان کی صفات میں، نہ ان کے افعال میں، نہ ان کی صفت معبودیت میں، نہ ان کی صفت معبودیت میں، یعنی عبادت صرف پروردگار عالم کی ہے۔ اب یہ کہنا کہ بتوں کی پوجا اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کے قریب کر دیں، تو پوجا تو تم نے کر لی نا ان کی، تو معبودیت کی صفت بھی اللہ کے لیے ہے، تو ذاتن بھی، صفاتن بھی، افعالن بھی اور عبادتن بھی، چاروں اعتبار سے اللہ تعالیٰ لا شریک ہے۔ اور اگر ریاکاری کے طور پر بھی کسی کے لیے کوئی عمل کیا، سمجھے کہ وہ بھی شرک آ گیا، تو اللہ تعالیٰ شرک کے شمے سے بھی، ذرے سے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ لو اراد اللہ ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم، تو ان کے باہمی اختلافات کا اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو راہ پر نہیں لاتا جو جھوٹا اور کافر ہو۔ اگلی آیت پہ ذرا غور فرمائیں، کہتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ کسی کو اگر اولاد بنانے کا ارادہ کرتا، تو ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو اپنا بیٹا یا اولاد بنانے کا ارادہ کرتا تو اپنے علاوہ ہی کسی کو کرتا نا، کیونکہ اللہ تو خود ہے، اور بیٹا بناتا تو اپنے ماں سوا اپنے علاوہ کسی کو کرتا، اور اللہ کے ماں سوا جتنے ہیں وہ مخلوق ہیں، اللہ خالق ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے ماں سوا میں سے جس کو بناتا وہ مخلوق میں سے بناتا، اور جب مخلوق میں سے بناتا تو اللہ خالق ہے اور وہ مخلوق ہوتی، تو اگر بیٹا بناتا تو وہ ہم جنس ہوتا یا غیر جنس ہوتا؟ جیسا کہ میں پہلے پارے کے 14ویں رکوع میں یہ بحث کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے میں کوئی شریک نہیں، مالک ہونے میں کوئی نہیں، اور حاکم ہونے میں کوئی نہیں، ان کے معبود ہونے میں کوئی نہیں۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کی اولاد بنے تو ظاہر بات ہے کہ وہ خالق تو نہیں بنے گی، اللہ تعالیٰ خالق ہیں، اور جب وہ خالق نہ بنا تو غیر جنس ہوا، اور غیر جنس ہوا تو غیر جنس اولاد کا ہونا یہ عیب ہے، سبحان اللہ اس عیب سے پاک ہے۔ تو جب آدمی کوئی کام کرتا ہے تو کام کرنے سے پہلے ارادہ کرتا ہے، اس لیے یہاں ارادے کا ذکر پہلے کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو بیٹا بنانے کا ارادہ کرتا، کیونکہ کام سے پہلے ارادہ ہوگا، اب ارادہ ہوگا تو فعل ہوگا، اور ایسا ہونا محال ہے اس لیے کہ وہ غیر جنس ہوگا، اور غیر جنس ہونا یہ عیب ہے، اور اللہ کی طرف عیب کی نسبت ہو نہیں سکتی۔ اس اعتبار سے اللہ کا کوئی بیٹا نہیں، کوئی اولاد نہیں، سبحانہ اللہ سبحانہ پاک ہے اس عیب سے کہ ان کا بیٹا ہو۔ تو جب یہ ہوا تو ثابت ہو گیا هو اللہ الواحد القہار، اللہ ایک ہے بالفعل بھی اور قہار ہے، آئندہ بالقوہ بھی اللہ کا کوئی شریک نہیں کہ آئندہ جا کر کے کوئی شریک ہو، یہ معنی اس آیت کا۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو اولاد بنانے کا ارادہ کرتا تو ضرور اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا منتخب فرماتا، تو اگر ایسا کرتا تو غیر جنس ہوتا، غیر جنس ہوتا تو محال ہوتا۔ سبحانہ اللہ اس عیب سے پاک ہے، تو ثابت کیا ہو گیا؟ هو اللہ الواحد القہار، اللہ ایک ہے، بالفعل بھی ایک ہے اور بالقوہ بھی ایک ہے، آئندہ بھی کوئی نہیں ہو سکتا، قہار بھی ہے۔ تو یہ اس آیت کا ترجمہ۔ اس نے آسمان اور زمین کو حکمت سے پیدا کیا، وہ رات کو دن پر لپیٹ دیتا ہے، دن کو رات پر لپیٹتا ہے، اور اس نے سورج اور چاند کو کام میں لگا رکھا ہے کہ ہر ایک وقت مقرر تک چلتا رہے گا۔ یاد رکھو وہ زبردست ہے، بڑا بخشنے والا ہے۔ اس نے تم لوگوں کو ایک تن واحد سے پیدا کیا، پھر اسی سے اس کا جوڑا بنایا، جیسا کہ چوتھے پارے کے 12ویں رکوع کی پہلی آیت میں ذکر آیا، اور تمہارے لیے 8 نر و مادہ 4 پایوں کے پیدا کیے، جیسے 8ویں پارے کے چوتھے رکوع میں یہ بحث آئی۔ تو ماؤں کے پیٹ میں سے ایک کیفیت کے بعد دوسری کیفیت پر بناتا ہے 3 تاریکیوں میں،
ایک تو پیڑ کی تاریکی اور ایک رحم کی اور ایک وہ جلی جس کے اندر وہ بچہ ہوتا ہے، تو 3 تاریکیوں میں پیدا کیا۔ یہ ہے اللہ، اللہ تمہارا رب، اسی کی سلطنت ہے، اس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، سو تم کہاں پھرے چلے جا رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذاتی کی طرف لے جائے، غیر اللہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں مستغنی کر دے۔ اگر تم کفر کرو گے تو خدا تعالیٰ تمہارا حاجت مند نہیں ہے، وہ اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتا، اور اگر تم شکر کرو گے تو اس کو تمہارے لیے پسند کرتا ہے، تو تمہارے اس میں فائدہ ہے، اور کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھاتا، پھر اپنے پروردگار کے پاس تم کو لوٹ کر جانا ہوگا۔ سو وہ تم کو تمہارے سب اعمال جتلائے گا، وہ دلوں تک کی باتوں کا جاننے والا ہے، اور آدمی کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب کو اسی کی طرف رجوع ہو کر پکارنے لگتا ہے، پھر جب اللہ تعالیٰ اس کو اپنے پاس سے نعمت عطا فرما دیتا ہے تو جس کے لیے پہلے سے پکار رہا تھا اس کو بھول جاتا ہے اور خدا کے شریک بنانے لگتا ہے، جس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ سے دوسروں کو گمراہ کرتا ہے۔ آپ کہہ دیجیے اپنے کفر کی بہار تھوڑے دنوں اور لوٹ لے تو دوزخ میں سے ہونے والا ہے۔ یہ مضمون 15 پارے کے اندر بھی اور ایک جگہ اور بھی آ چکا ہے۔ بلا جو شخص، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنائے، بلا جو شخص اوقات شب میں رات کو سجدہ اور قیام کی حالت میں عبادت کر رہا ہو، آخرت سے ڈرتا ہو اور اپنے پروردگار کی رحمت کی امید کر رہا ہو، تو آپ کہیے کیا علم والے اور جہالت والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ حال اس مقام پر ڈانٹ کے لیے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے عذاب سے ڈرو، یہ کہہ کر کہ علم والے اور غیر علم والے دونوں برابر ہیں، اور علم والے کون ہیں؟ جو راتوں کو اٹھ کر کے سجدہ اور قیام کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اس کی رحمت کی امید کرتے ہیں، یہ ہیں علم والے۔ اور جو علم کے مقتضا پر عمل نہیں کرتے، اللہ کی بارگاہ میں وہ علم والے نہیں۔ یہ مضمون پہلے بھی آ چکا۔ وہی لوگ نصیحت پکڑتے ہیں جو اہل عقل ہے۔ اہل عقل کے بارے میں 4 پارے کے 12ویں رکوع میں آیا تھا کہ یہ اولو الالباب کے لیے ہے۔ تو عقل والے کون ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو اللہ کو کھڑے بھی، بیٹھے بھی، لیٹے بھی، ہر وقت اللہ کو یاد رکھیں، اپنے سامنے رکھیں۔ اللہ کہتے ہیں یہ ہے عقل والے، یہ ہے۔ ورثہ رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا ایک دفعہ کہ فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر ایک آدمی مرنے والا مرتے وقت وصیت کر کے جائے کہ میرے مال کا تیسرا حصہ، کیونکہ وہ تیسرے حصے میں تو وصیت کر سکتا ہے کہ تیسرا حصہ سارے لاہور میں سب سے زیادہ جو عقل مند ہے اس کو دینا، اس کو تو کہتے ہیں دیکھا جائے گا کہ سب سے زیادہ متقی پرہیزگار نیک کون ہے؟ جو اللہ سے ڈرنے والا متقی سب سے زیادہ ہوگا، وہ سب سے زیادہ عقل مند ہوگا، تو یہ اس کو دیا جائے گا، یہ اس کو دیا جائے۔ ہمارے مفتی جمیل صاحب رحمت اللہ علیہ استاد محترم، ان کے چھوٹے بھائی جنہوں نے مدرسہ قائم کیا سنگر میں جامعہ اشرفیہ، انہوں نے یہ دروشی بڑا پڑھتے تھے، تو کہنے لگے یہ انتقال ہونے لگا نا، تو کہتے ہیں یہ تسبیح اس کو دینا جو زیادہ دروشی پڑھتا ہے، کیونکہ اس تسبیح پر میں نے اس ایک تسبیح پر کروڑ مرتبہ میں نے دروشی پڑھا ہے، یعنی اور جو میں نے پڑھا وہ تو الگ ہے، لیکن صرف تسبیح پر میں نے کروڑ مرتبہ دروشی پڑھا ہے۔ تو اس میں پھر بعد میں ووٹنگ ہوئی کہ کون زیادہ پڑھتا ہے، اس میں پھر وہ تسبیح ان کو دی گئی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہے عقل والے۔ عقل والے یہ اللہ کی ذات کو اپنے سامنے رکھے اور وقت کا جو تقاضا ہو اس وقت کو کے تقاضے کو دے کر وہ نیکی کا کام کریں جو وقت چند
آتا ہے. اب ایک آدمی مر رہا ہے, ایمرجنسی کیس ہے, اس کو ایمرجنسی وارڈ میں لے جانے کی ضرورت ہے. آپ کہنے جی میں تو اللہ سے کنیکشن قائم کروں گا, میں تو پہلے نفل پڑھوں گا. یہ تڑپتا ہے, تڑپتا رہے, میں 4 نفل پہلے پڑھ کے پھر لینا نہ, اس مقام پر نفل پڑھنا تیرے لیے حرام ہو گیا. نفل پڑھنا کیا ہو گیا؟ حرام. اس کی جان جا رہی ہے اور تو کہہ رہا ہے کہ میں نفلوں کو پڑھ لوں. تو وقت کو دیکھنا ہے, اللہ کی یاد, اللہ کا ذکر. اب حلال روزی کا کمانا یہ فرض ہے. کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ. اب حلال روزی کو نہ کمائے اور منگتا بن جائے, حالانکہ ہٹا کٹا ہے, کام کر سکتا ہے, تو یہ حرام کام کرے گا. اس وقت میں نفل پڑے گا, ناجائز کرے گا, تو رزق حلال کو کما, یہی تیرے لیے عبادت ہے. تو عبادت ہر مقام پر عبادت کا تقاضا ہے. یہ دیکھ لی اس وقت میں میرے اللہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں. اس وقت میں اب مطلب کہ اب سیاست میں آنا ہے, اسلامی نظام کو لانا ہے, ملک بنا ہے اسلامی نظام کے لیے. اب کہ جی نہیں جی میں تو حجرے میں بیٹھ جاؤں گا اور لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگاؤں گا, اب نظام کوئی اور آتا رہے. نہیں, حجرے سے نکل اور حجرے سے نکل کر میدان میں آ اور اسلامی نظام کے لیے محنت کر. اس وقت کا تقاضا یہی ہے. اب ذکر اللہ میں لگے گا تو ناجائز ہو جائے گا. اب یہ ہے کہ وقت کا تقاضا یہ ہے کہ میدان میں نکل کر جس نام پر یہ جو مطلب کہ اللہ کے نام کے لیے پاکستان بنا ہے اسی نظام کے لیے محنت کر. تو دل اندر سے گواہی دے دیتا ہے کہ یہ نیکی ہے. یہ کیا ہے؟ نیکی ہے. اس لیے اللہ تعالی ہمیں صحیح معنی میں سمجھ عطا فرمائے کہ جو اللہ چاہتے ہیں, جو وقت کا تقاضا ہو, جو نیکی کا تقاضا ہو, اس پر اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. تو آپ فرماتے ہیں کہ آپ یہ کہہ دیں کہ آپ کہیے کہ اے میرے ایمان والے بندو, تم اپنے پروردگار سے ڈرتے رہو. تو جو لوگ اس دنیا میں نیکی کرتے ہیں ان کے لیے نیک صلاح ہے, اور اللہ کی زمین بڑی فراخ ہے. مستقل رہنے والوں کو ان کا صلہ بے شمار ہی ملے گا. یہ 21ویں پارے کے اندر بحث آ چکی ہے. اگر ایک مقام پر عبادت کرنا ہمارے لیے مشکل ہے, نہیں کرنے دیتے, اللہ کہتے ہیں میری زمین تھوڑی پڑی ہے, نکل جاؤ اور نکل کر کے ہجرت کرو جہاں اطمینان سے میری عبادت کر سکو, میرے دین کو مطلب کے چلا سکو, اس مقام پہ جاؤ. آپ کہہ دیجیے مجھ کو حکم ہوا ہے کہ میں اللہ کی اس طرح عبادت کروں کہ عبادت کو اسی کے لیے خالص رکھوں, اور مجھ کو یہ حکم ہوا ہے کہ سب مسلمانوں میں اول میں ہوں. سب سے پہلا مسلمان کون ہے؟ سرکار کو کہا آپ کہتے مجھے حکم ہوا ہے کہ سب سے پہلا میں کہہ دوں کہ سب سے پہلا مسلم میں ہوں, سب سے پہلا مسلم میں ہوں. اور آپ کہہ دیجیے اگر میں اپنے رب کا کہنا نہ مانوں تو میں ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ رکھتا ہوں. بڑے دن کا, جب معصوم یہ کہہ رہا ہے کہ اگر میں ایسا نہ کروں تو اللہ کے عذاب کا اندیشہ, یہ وہی بات ہے جو کہ 7ویں پارے کے 16ویں رکوع کے اندر یہ آ چکی ہے, جہاں 18 نبیوں کا ذکر آیا تھا. اللہ نے 18 نبیوں کا ذکر کیا نام لے کر, پھر کہا ان کے باپوں میں جو نبی آئے, ان کی اولاد میں جو نبی آئے, تو آگے ایک جملہ تھا کہتا ہے بالفرض والمحال, اگر یہ نبی بھی شرک کرتے تو سارے اعمال ان کے برباد ہو جاتے. لو اشرکوا لحبط عنہم ما كانوا يعملون. تو یہ نبیوں کا ذکر کر کے بالفرض والمحال, اگر یہ بھی شرک کرتے تو سارے اعمال حبط ہو گئے. اسی انداز میں یہ بات آ گئی, اگر میں بالفرض والمحال اپنے رب کی نافرمانی کروں تو عذاب عظیم کا مجھے ڈر ہے. آپ کہہ دیجئے میں تو اللہ کی عبادت اس طرح کرتا ہوں کہ اپنی عبادت کو اسی کے لیے خالص رکھتا ہوں, پھر خدا کو چھوڑ کر تمہارا سمجھے کہ فعبدوا ما شئتم, سو خدا کو چھوڑ کر تمہارا دل جس چیز کو چاہے اس کی عبادت کرو. آپ کہہ دیجیے کہ پورے خسارے والے گھاٹے والے وہی لوگ ہیں جو اپنی جانوں سے اور اپنے متعلقین سے قیامت کے روز خسارے میں پڑے. اللہ ہمیں قیامت
قیامت کے خسارے سے بچائے۔ یاد رکھو کہ سری خسارہ یہی ہے کہ بندہ آخرت میں گھاٹے میں رہے۔ ان کے لیے توبہ توبہ، ان کے اوپر سے بھی آگ کے محیط شعلے ہوں گے، ان کے نیچے سے بھی آگ کے محیط گھیرے ہوئے شعلے ہوں گے۔ یہ وہی ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، اے میرے بندوں مجھ سے ڈرو۔ اور جو لوگ شیطان کی بات سے بچتے ہیں اور اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، وہ مستحق خوشخبری سنانے کے ہیں۔ سو آپ میرے ان بندوں کو، اے میرے حبیب، ان کو خوشخبری سنا دیجئے، اور اتنی خوشخبری کہ چہرہ ان کا کھل جائے۔ کوئی بشیر کا لفظ آ گیا تو اس کلام کو کان لگا کر کے سنتے ہیں، پھر اس کی اچھی اچھی باتوں پر چلتے ہیں۔ ان کی تو ساری باتیں ہی اچھی ہیں، یہ قید واقعی ہے۔ یہی ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی، اور یہی ہے جو اہل عقل ہے، ان کو اللہ نے ہدایت کی۔ عقل والے یہ ہیں، عقل والے ہی ہے۔ اور اس رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ عبدالرب نشتر صاحب سے فرما رہے تھے، بات ہے کہ نشتر صاحب عقل کا فتویٰ یہ ہے کہ جتنا جہاں رہنا ہو اس کے لیے اتنا کرو، تو جتنا دنیا میں رہنا ہے اس کے لیے اتنا کرو، اور جتنا آخرت میں رہنا ہے اس کے لیے اتنا کرو۔ اور سرائے کی مثال دی، ایک رات مطلب گزارنے کے لیے وہاں رستے میں سرائے میں سفر میں کہتا جی میرا پلنگ کس دو، اس کو رنگ رون کر دو، قالین بچا دو، اس کی اچھی طرح سیٹنگ کرو، صوفہ لگاؤ، یہ کرو۔ ہر ایک کہے گا بھی احمق ہو گیا اللہ کے بندے، ایک رات گزارنی ہے، جس طرح گزرتی ہے گزار اور آگے چلتا بند۔ تو کہا اس ایک رات کو ہماری زندگی 70 80 90 سال بھی مان لیں، ہماری زندگی سے ایک نسبت ہے کہ دونوں محدود ہے، اور آخرت کی لامحدود زندگی اس کے سامنے ہماری یہ 100 سال کی 150 سال کی زندگی میں ہو جائے، اس سے اتنی نسبت میں نہیں۔ تو اپنے اس کمرے میں سرائے میں اس طرح توجہ دینے والا احمق ہے، تو جو دنیا میں لگ کر آخرت کو چھوڑ دے، تباہ کر دے، اس سے بڑھ کر کے احمق کون ہوگا۔ اور ایک دفعہ جملہ ایک عجیب فرمایا اس سے بڑا احمق کون ہوگا جو دوسرے کی دنیا بنانے کی خاطر اپنی آخرت تباہ کر لے۔ ابا سے کہتے ہیں نا کہ میں اپنے بیٹوں کو یوں کر دوں، اپنے بیٹے کے لیے رشوتیں لے رہا ہے، یہ کر رہا ہے، فلاں کر رہا ہے، گھر والوں کے لیے کر رہا ہے، دوستوں کے لیے کر رہا ہے، تو اس سے بڑا احمق کون ہے جو دوسرے کی دنیا بنانے کی خاطر اپنی آخرت کو تباہ کر لے۔ کتنا سونے کے یعنی حروف، یعنی سونے سے لکھنے والے یہ کلمات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ تو نشتر صاحب کے میں نے دیکھا آنسو آئے، کہنے کہ حضرت آپ نے تو 2 نے 4 کی طرح اتنی واضح حقیقت کر کے بیان کیا کہ جتنا جہاں رہنا ہے اس کے لیے اتنا کر، جتنا دنیا میں رہنا ہے اس کے لیے اتنا کر، اور جتنا آخرت میں رہنا ہے اس کے لیے اتنا کر۔ کہتے ہیں کہ یہ ہے لوگ عقل والے۔ تو بھلا جس شخص پر عذاب کی بات ثابت ہو چکی تو کیا آپ ایسے شخص کو جو کہ دوزخ میں ہے چھڑا سکتے ہیں؟ لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہے ان کے لیے بالا خانے ہیں جن کے اوپر اور بالا خانے ہیں جو بنے بنائے تیار ہیں، ان کے نیچے نہریں چل رہی ہیں۔ یہ اللہ نے وعدہ کیا ہے، اللہ کبھی وعدہ خلاف نہیں کر سکتا۔ کیا تو نے اس پر نظر نہیں کی کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کو زمین کے سوتوں میں داخل کر دیتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے کھیتیاں پیدا کرتا ہے جس کی مختلف قسمیں ہیں، پھر وہ کھیتی بالکل خشک ہو جاتی ہے تو چند دن یہ بہار رہی ختم۔ اسی طرح دنیا کی زندگی چند دن ہے پھر آخرت ہے، تو اس کو تو ضرور دیکھتا ہے پھر اس کو چورا چورا کر دیتا ہے۔ اس میں اہل عقل کے لیے بڑی عبرت ہے۔ سو جس شخص کا سینہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا اور وہ اپنے پروردگار کے نور پر ہے، کیا وہ شخص اہل قساوت جن کے دل سخت ہیں ان کے برابر ہو سکتے ہیں؟ سو جن لوگوں کے دل خدا کے ذکر سے متاثر نہیں ہوتی ان کے لیے بڑی خرابی ہے، یہ لوگ کھلی گمراہی کے اندر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا عمدہ کلام نازل فرمایا، بڑا ہی عمدہ کلام نازل فرمایا جو ایسی کتاب ہے کہ باہم ملتی جلتی ہے اور
बार बार दोहराई गई है, जिससे उन लोगों के जो कि अपने रब से डरते हैं उनके बदन कांप उठते हैं, फिर इनके बदन और दिल नरम होकर अल्लाह के जिक्र की तरफ मुतवज्जे हो जाते हैं। ये अल्लाह की हिदायत है, जिसको वो चाहता है उसके जरिए से हिदायत कर देता है, और खुदा जिसको गुमराही की तरफ जाने देता है उसको कोई हिदायत देने वाला नहीं। भला जो शख्स अपने मुंह को क़यामत करो सख्त अज़ाब की सुमर बनाएगा, मुंह के बल चलेगा, या मतलब कि हाथ पांव तो बंधे होंगे तो मुंह से रोकेगा जो वार भी होगा, और ऐसे जालिमों को हुक्म होगा कि जो कुछ तुम किया करते थे उसका मजा चखो। तो क्या ये और जो ऐसा ना वो बराबर हो सकते हैं? तो जो लोग इनसे पहले हो चुके हैं उन्होंने भी जुटलाया था, तो इन पर अजाब ऐसे तौर पे आया कि उनको ख्याल भी न था। तो अल्लाह ताला ने उनको इसी दुनियावी जिंदगी में रुसवाई का मजा चखाया, और आखिरत का अजाब और भी बड़ा है। काश ये लोग समझ जाते, यानी कितनी वाज़ेह बात है। अल्लाह ताला हमें समझ दे दे। और हमने लोगों के लिए इस कुरान मजीद में हर किस्म के उम्दा मज़ामीन बयान किए हैं, ताकि ये लोग नसीहत पकड़े, जिसकी कैफियत ये है कि वो कुरान अरबी है, इसमें जरा कजी नहीं, ताकि ये लोग डरें। और आगे कहते हैं अल्लाह ताला ने एक मिसाल बयान फरमाई। एक शख्स है जिसमें कई साजी हों, तो एक गुलाम है उसके कई मालिक हैं, और कभी वो बुला रहा है कभी वो बुला रहा है, कभी वो बेचारा परेशान हो जाएगा। और एक वो है जिसका एक ही आका है, अब मतलब कि आसानी से उसकी खिदमत करना आसान है। अल्लाह ताला ने एक मिसाल बयान फरमाई कि एक शख्स है जिसमें कई साजी हैं जिनमें बाहम जिद्दा जिद्दी है, और एक और शख्स है कि पूरा एक ही शख्स का है। तो क्या इन दोनों की हालत यकसा है? अल्हम्दुलिल्लाह, बात कितनी वाज़ेह तौर पे सामने आ गई, बल्कि इनमें अक्सर समझते भी नहीं। अल्लाह के नबी, आप पर भी मौत ने आना है और इन पर भी मौत ने आना है। तो यूं नहीं कहा कि इन्नकुम मय्यतून, कि तुम सब ने मरना है, कहा आपने भी मरना है और इन्होंने भी मरना है। तो आपकी मौत अलग अंदाज की है, इनकी मौत अलग अंदाज की है। ये बहस पहले आ चुकी है कि मौलाना मोहम्मद कासिम ननूती रहमतुल्लाह अलैह ने मुस्तकिल अपनी किताब में फरमाया कि नबियों की मौत सातिरे हयात है और औरों की मौत मुअदमे हयात है। हयात को खत्म कर दिया, हयात निकल गई, रूह निकल गई, और नबियों की जो मौत है उसमें जरा पर्दा पड़ गया तो सातिर बन गई। सातिर हयात है, जैसे प्याले में दूध हो पर ढकना डाल दिया जाए तो दूध तो प्याले के अंदर ही है। तो जिसमें अतहर, जिसमें मुकद्दर, इससे बढ़कर सारी कायनात में ना अर्श है न कुर्सी है जो आपका जिसमें अतहर है, और आपकी रूह मुबारक को इतने आला मकाम से निकाल कर किसी और जगह ले जाया जाए तो अदना की तो ले गए। हालांकि कुरान पाक कहता है आपकी हर पिछली सांस पहली सांस से आला होगी, हर पिछली सांस। ये बहस पहले आ चुकी। तो आपको भी मरना है और इनको भी मरना है, फिर क़यामत करो तुम मुकद्दमात अपने रब के सामने पेश करोगे। दुआ फरमाओ अल्लाह दीन के समझ, या अल्लाह हमारी हाजिरी कबूल फरमा लो, अल्लाह जी राजी हो जाओ, अल्लाह जी राजी हो जाओ। इस कुरान पाक पर प्यारी बातों पर या अल्लाह हमें अपने फजल करम से अमल करने की तौफीक अता फरमाओ, और इस कुरान का निजाम इस पाकिस्तान में जो इसी के नाम पर बना है, या अल्लाह इस निजाम लाने की तौफीक अता फरमाओ। और या अल्लाह पाकिस्तान वालों पर भी सारे आलम इस्लाम पर या अल्लाह नजर करम इनको एक और नेक बनाओ, और तेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खैर भी उम्मत के लिए मांगी सारी उम्मत को और हमें वो दे दे, और जिन शर्रों से पनाह पकड़ी उससे या अल्लाह महफूज रखे। और जो मतलब कि हाल ही में इंतकाल कर गए हैं, मेरा बेटा भी समझे, कभी मुझे उसकी याद कभी कभी आ जाती है, बड़ी शिद्दत से आती है, तो उसके लिए भी दुआ करें। और मियाँ शरीफ साहब के लिए भी, वो भी मेरे बड़े मोहसिन थे। अल्लाह ताला इनकी और तमाम मरहूम
اور تمام مرحومین کی اللہ تعالیٰ ہمارے آبا اجداد باپ دادا جتنے دوست احباب جتنے ہیں اللہ سب کے قبروں میں ان کے لیے آسانی فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند کرے۔ آخر ہم نے بھی جانا ہے، اللہ ہمارا خاتمہ بھی ایمان کامل پہ فرمائے اور نیکوں کے زمر میں گروہوں میں اللہ داخل کرے۔ اے اللہ ہم عاجزوں کی عاجزی قبول فرمائے۔ اللہم آمین بحرمت النبی الکریم علیہ وآلہ الصلاۃ والتسلیم وبرحمتک یا ارحم اللہ۔